अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब ईद की तैयारियां भी कर ली होंगी आपने। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेरों खुशियों के साथ ईद नवाज़े। और वो लोग जो इस ईद पर उदास हैं, जो किसी दुख से गुज़रे हैं, जो किसी दर्द से गुज़र रहे हैं, जिनका कोई अपना कोई प्यारा दुनिया से रुखसत हो गया है, तो उनके लिए बस दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और कोई बात नहीं, ये हमारे इख्तियार में नहीं है और हमें अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर जो है वो सर को झुकाना ही पड़ता है, हमें उन्हें तस्लीम करना ही पड़ता है। जो भी शख्स इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से एक दिन जाना ही होता है, और उनकी कमी, उनका खला जो है वो कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। तो ईदें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जाने वाले लौट कर नहीं आएंगे, और उनका जो खला रह गया है वो भी बाकी रहेगा। लेकिन हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। हम उन्हें अपनी ईद की खुशियों में इसी तरह शामिल कर सकते हैं कि हम उन्हें दुआओं के नजराने भेजें, दुआओं के तोहफ़े भेजें, दुआओं की ईदी भेजें, और इस तरह से वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं ईद में। तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे और अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेरों खुशियों वाली ईदें नसीब करे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। तो ये भी मुकम्मल नावल है, ईद स्टोरी है, और इसकी कोई और एपिसोड नहीं होगी। कहानी का नाम है आईने और कर्द। मुसन्निफ़ा हैं राशिदा रिफ़त। मुकम्मल नावल। चलें शुरू करें, अब किस इंतज़ार में है। मैमूना ने शोहर को मुखातिब किया, जो दस्तरख्वान पर सहरी के सब लवाजमात सजने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। बच्चियाँ तो आ जाएं। यूनुस अहमद ने अब भी किसी चीज़ की जानिब हाथ ना बढ़ाया, वरना वो सहरी बहुत तसल्ली और एहतमाम से करने के आदी थे। दस्तरख्वान पर सबसे पहले मौजूद होते और किसी की आमद का इंतज़ार किए बिना अपने रूटीन के मुताबिक सहरी का आगाज़ कर देते। पहले आधी प्याली मीठा दही लेते, फिर एक चपाती आलू की भुजिया के साथ खाते। मैमूना को फ़कत उनकी खातिर रोज़ाना सहरी में आलू की भुजिया बनानी पड़ती। उसके बाद एक हाफ़ फ्राई अंडा। इख्तितामी मरहले में दूध जलेबी से इंसाफ होता, और जब सब सहरी से फारिग होकर दस्तरख्वान पर महज उनका साथ देने को बैठे होते, तो वो एक मग से दूसरे मग में चाय उंडेलकर चाय ठंडी करने की कोशिश कर रहे होते। जब चाय ठंडी ही करके पीनी थी तो थर्मास से पहले ही कप में उंडेल कर रख लेते, खुद ब खुद ठंडी हो जाती। अब ख़वातीन शुरू होने वाली हैं और आपकी चाय पीना भी बाकी है। मैमूना दबी दबी आवाज़ में शोहर को टोकती। वो गुस्से के वैसे भी तेज़ थे, पता न चलता कब कौन सी बात बुरी लग जाए और सबके सामने इज़्ज़त अफजाई फरमा दें। हाँ, तुम 10-15 मिनट पहले नहीं जाग सकती? वक्त पर खाने पीने से फारिग हो जाऊँ तो सुकून से चाय तो पी लूँ। रोज़ाना इस वक्त की यही अफरा तफरी है, वो झंझलाए हुए अंदाज में बोलते। आपको तो रात 12 बजे भी सहरी बनाकर दे दूँ, तब भी इस वक्त चाय फूंके मार मार कर ही ठंडी कर रहे होंगे। मैमूना खफगी भरे अंदाज में बड़बड़ाई थी। ये बड़बड़ाहट जिस चीज़ की समझ में आई, वो ज़ेरे लब मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। अब सब बैठे ही हैं तो लगे हाथों अफ्तारी का मेन्यू भी फाइनल कर लें। हो सकता है आज आरफा भी चक्कर लगाए। चिकन रोल और पकोड़े तो होंगे ही, समोसे भी घर पर ही बना लेंगे। बाज़ार के समोसे तो बहुत हैवी होते हैं। क्यों भाभी बेगम, ठीक है ना? महाजबीन ने मैमूना को मुखातिब करते हुए पूछा। समोसे घर पे बनेंगे तो आप समोसे भरने के काम पर मुझे बिठा देंगी? नहीं भाई अम्मी, मैं समोसे बाज़ार से ही ले आऊँगा। हदीद ने फ़ौरन उनकी राय से इख्तलाफ किया था। झूठे कहेंगे, कब समोसे बनवाने में मदद करते हो? मैं और सानिया ही चची की हेल्प करती हैं। हानिया उसकी गलत बयानी पर तुनक कर बोल पड़ी। मैमूना बेटी को घूर कर रह जाती। कितनी बार समझा चुकी थी कि हदीद से अदब तमीज़ से बात किया करे, मगर उसके कान पर जूं तक ना रेंगती थी। खैर, अब तो ये सब माजी का किस्सा हो गया था। सहर व अफ्तार की रौनकें भी और आपस के बेमिसाल ताल्लुकात भी। नीचे वाले आज नीचे ही सहरी कर रहे थे, और यहाँ ऊपर भी पहली सहरी होने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक का मखसूस रंग और रौनक नापैद थी। हानिया पानी की बोतल और गिलास लेकर दस्तरख्वान पर बाप के साथ आ बैठी, तो पीछे पीछे सानिया अपना आमलेट और ब्रेड लेकर आ गई। तुम ये 2 स्लाइस डबल रोटी के खाओगी? यूनुस अहमद ने ताज्जुब भरे अंदाज में बेटी से इस्तफसार किया। आमलेट भी तो है पापा, मेरा नाश्ता तो हमेशा से ही यही होता है, वो सादा से अंदाज में बोली। नाश्ते और सहरी में बहुत फ़र्क होता है बेटा जी। जब सारा दिन भूखा रहना है तो सहरी तो ज़रा तगड़ी होनी चाहिए। ये कोई आज अंडे ब्रेड से सहरी नहीं कर रही, हमेशा यही सहरी करती है। आपका ध्यान आज गया है। मैमूना भी बोल पड़ी थी। तो सहरी पर बच्चियों की पसंद का कुछ बनाया करो ना, कोई ऐसी चीज़ जो ये रग़बत से खा लें। आज भी दस्तरख्वान बहुत फीका फीका सा लग रहा है। दस्तरख्वान पर सबकी पसंद का सब कुछ मौजूद है यूनुस साहब। आपको जो कमी महसूस हो रही है वो दस्तरख्वान के गिर्द बैठने वालों की है। और अब आप बातें छोड़कर सहरी पर ध्यान दें। हम माँ बेटियाँ तो 10 मिनट में सहरी करके फ़ारिग हो जाएंगी।
آپ کے ہی کئی کورس چلتے ہیں۔ میمونہ طنز کرنے سے نہ چکی تھیں۔ یونس احمد نے انہیں فقط گھورنے پر اکتفا کیا۔ بیوی کی جرأت اور جسارت بڑھتی جا رہی تھی۔ دہی کا پیالہ پکڑاؤ۔ اب وہ بچیوں کے سامنے ان کی کیا گوشمالی کرتے، سو موضوع بدل دیا۔ میمونہ نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی، پھر خود بھی سحری کرنے لگی تھی۔ افطاری میں کیا بنانا ہے امی؟ میمونہ ظہر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن میں مشغول تھیں جب ثانیہ نے آ کر پوچھا۔ قریب بیٹھی ہانیہ اپنی کوئی اسائنمنٹ مکمل کرنے میں مشغول تھی۔ بہن کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے ثانیہ؟ ابھی افطار میں کئی گھنٹے باقی ہیں، دونوں مل کر افطاری بنا لیں گے، یا تمہیں آج زیادہ بھوک لگی ہے اور تم بہت کچھ بنانے کا ارادہ کیے بیٹھی ہو؟ ہانیہ نے پوچھا۔ بھوک کس کو لگی ہے یار، بور ہو رہی ہوں بری طرح۔ روز تو لنچ بنانے کے لیے کچھ وقت کچن میں گزر جاتا تھا، آج تو وقت کٹ ہی نہیں رہا۔ صبح سے اب تک 2.5 سپارے بھی پڑھ لیے۔ پھر تھوڑی دیر سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے وقت سے جاگی ہوئی ہو۔ ہانیہ تو پھر سو گئی تھی۔ میمونہ نے بیٹی کو محبت بھرے انداز میں مخاطب کیا۔ لیٹ تو میں بھی گئی تھی امی، پر نیند ہی نہیں آئی۔ آج سحری کے وقت گھر کتنا خالی خالی لگ رہا تھا۔ بس گزرا وقت یاد آتا رہا اور جو تھوڑی بہت نیند تھی وہ بھی رخصت ہو گئی۔ وہ بیچارگی بھرے انداز میں بولی۔ اب گزرے وقت کو کیسے واپس لائیں بیٹا؟ میمونہ نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ہانیہ بیٹا وضو ہے تو قرآن پاک الماری میں رکھ دو۔ میمونہ نے قرآن مجید بند کر کے جزدان میں لپیٹا۔ ہانیہ نے اٹھ کر قرآن مجید الماری میں رکھ دیا۔ اب آپ دونوں ماں بیٹی فرصت سے بیٹھ کر گزرا وقت دہرائیں گی، سو میں تو چلی یہاں سے، وہ خفگی بھرے انداز میں کہتی اپنی چیزیں بھی سمیٹنے لگی۔ کتنی کٹھور ہو تم ہانیہ، سچ کہو کہ تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوتا؟ ثانیہ نے بے یقینی سے کئی بار کا کیا گیا سوال دہرایا۔ میرے دل کو کچھ کیوں ہونے لگا ثانیہ؟ جن لوگوں نے ہمارا دل دکھایا ہے، افسوس اور پچھتاوا تو انہیں ہونا چاہیے نا۔ ہم کس خوشی میں ٹھنڈی آہیں بھریں؟ اور نڈروٹھے پن سے بولی۔ ٹھنڈی آہیں خوشی میں نہیں بھرتے بدھو۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے اس کی غلطی پکڑی۔ مجھے اصل حیرت تم پر ہوتی ہے ثانیہ، تم کس مٹی سے بنی ہو؟ تمہیں کسی پر غصہ تک نہیں آتا؟ ہانیہ حیران تھی۔ میری بیٹی ہے، مجھ پر گئی ہے، نرم دل، حساس، مہر و محبت والی، اور تم اپنے بابا پر پڑی ہو، کٹھور اور سنگ دل۔ میمونہ نے فوراً ثانیہ کی سائیڈ لی۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ بابا کو بھی لپیٹ لیا، گویا ایک تیر سے دو شکار۔ ویسے والدہ، آپ آج کل والد محترم کی شریفانہ سی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ڈریں اس دن سے جب بابا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے ماں کو ڈرانا چاہا۔ اب کون سا تیر توپ چلانا باقی رہ گیا ہے، کیا کر سکتے ہیں مزید؟ انہوں نے خفگی بھرے انداز میں گردن کو جھٹکا دیا۔ اچھا نا، اب مجھ سے تو یوں خفا ہو کے بات نہ کریں۔ وہ جھٹ ماں کے پہلو سے آ لگی۔ تم سے کیوں خفا ہونے لگی میرے بچے؟ تم تو خود اپنے باپ کے فیصلے کا شکار ہوئی بیٹھی ہو۔ میں ماں ہوں، یہ کیا جانتی نہیں تمہارے دل کی حالت؟ وہ آزردگی سے بولی تھیں۔ میرا دل صحیح سلامت ہے امی، اور مجھے اپنے بابا کے فیصلے پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کبھی بابا کی دلی کیفیت بھی تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں نا۔ چھوٹے بہن بھائی کو باپ بن کر پالا انہوں نے، اور بہن نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اور چلو عارفہ پھپھو کی تو خیر، دوسری بات، انس چاچو نے بھی بھائی کا مان نہ رکھا۔ بابا کتنا ہرٹ ہوتے ہوں گے، انہوں نے جو کیا وہ بالکل حق بجانب ہے، کم از کم اس معاملے میں میں ان کے ساتھ ہوں۔ ہانیہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اچھا بھٹو بابا کی جانشین، میرے ساتھ کچن میں آؤ، ڈیسائیڈ کرتے ہیں آج کیا بنائیں، تھوڑی سی تیاری بھی کر لیتے ہیں، شام کو آسانی ہو جائے گی۔ ثانیہ نے بحث طول پکڑتی دیکھ کر موضوع بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ 3 بہن بھائیوں میں یونس احمد سب سے بڑے تھے۔ والد کی وفات کے بعد عملی طور پر گھر کے سربراہ وہی تھے۔ ماں سیدھی سادھی عورت تھیں جو شوہر کی ناگہانی موت کے صدمے سے سنبھل ہی نہ پا رہی تھیں۔ ایسے میں یونس احمد کم عمری کے باوجود ماں کا سہارا اور چھوٹے بہن بھائی کی ڈھال بن گئے۔ محنت مشقت کر کے نہ صرف اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا، بلکہ چھوٹے بھائی اور بہن کو زندگی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ رہنے دیا۔ خود روکھی سوکھی کھا لی، لیکن انس اور عارفہ کو کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ ماں بچوں کی جانب سے مطمئن ہو کر شوہر کے پہلو میں جا سوئی۔ یونس احمد کی زندگی اب بھی بہن بھائی کے لیے وقف تھی۔ ہر کوئی اب انہیں اپنا گھر بسانے کے مشورے سے نوازتا تھا۔ عارفہ اور انس کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن انہوں نے پہلے عارفہ کو اس کے گھر بار کا کیا۔ عارفہ کی شادی کے بعد خالہ زاد میمونہ سے نکاح تو کر لیا، لیکن 3 برس بعد رخصتی عمل میں آئی۔ جب انس احمد بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تھے، ماں جبھی کو انس کے سنگ رخصت کروا کر لانے کے اگلے دن وہ میمونہ کو باقاعدہ رخصت کروا کے گھر لائے تھے۔ روز قیامت وہ اپنے ماں باپ کے سامنے سرخرو ہوں گے، ان کے اطمینان کے لیے یہی بات کافی تھی۔ عارفہ اور انس بڑے بھائی کی قربانیوں کے معترف تھے اور انہیں بڑے بھائی سے زیادہ باپ کا درجہ ہی دیتے تھے۔ انس کی بیوی ماہ جبھی بھی بہت اچھے مزاج کی عورت تھی۔ شوہر کی دیکھا دیکھی وہ بھی جیٹھ اور جیٹھانی کا حد درجہ ادب کرتی،
یونس احمد عمر میں اپنے بہن بھائی سے بہت زیادہ بڑے نہ سہی، لیکن انہوں نے ہمیشہ خود کو ان دونوں کا سرپرست جانا تھا۔ یہ بڑا پن اب ان کے مزاج میں بھی جھلکتا تھا۔ کسی کو اس بڑائی پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ انس اور عارفہ تو ویسے بھی ہر گھڑی ان کا دم بھرتے تھے۔ اکلوتی بھاوج بھی نگاہیں جھکا کر دھیمے لہجے میں نہایت ادب تمیز سے مخاطب ہوتی۔ پیچھے رہ گئی میمونہ، جو انتہا درجے کی اطاعت شوار، فرما بردار اور محبت کرنے والی شریک سفر تھیں، لیکن شوہر کے جلالی مزاج سے نباہ کرتے کرتے بھی کبھی کبھار صدائے احتجاج بلند کر بیٹھتی تھیں۔ یہ بھی رب کی کرم نوازی تھی کہ یہ جلالی مزاج صرف ان کو ہی بھگتنا پڑتا تھا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے وہ بے حد شفیق ترین باپ تھے۔ رب نے انہیں ثانیہ اور ہانیہ کی صورت اپنی رحمتوں سے نوازا تھا۔ انس احمد کے ہاں پیلوٹی کا حدید تھا، اور پھر کسی لمبی پیچیدگی کے باعث ایک طویل عرصے تک مہذبی ماں نہ بن پائیں، اور جب اپنے طور پر ہر طرح کا علاج معالجہ اور دیسی ٹوٹکوں کو آزما کر مایوس ہو چکی تھیں، تب سدید صاحب دنیا میں تشریف لے آئے۔ ماں جبھی اس کارنامے پر دنوں محجوب پھرتی، لیکن سدید گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ عارفہ، جو ویسے تو دونوں بھائیوں سے ہی چھوٹی تھیں، لیکن سب سے پہلے شادی کے بندھن میں بندھی تھیں، ان کی اوپر تلے کی 2 بیٹیاں اور پھر اکلوتا بیٹا تھا۔ جس طرح بھائی نے انہیں چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دیا تھا، انہوں نے بھی اسی روایت کی پیروی کرتے ہوئے فائزہ اور شانزہ کو مناسب رشتہ ملتے ہی اپنے گھر بار کا کر دیا۔ دونوں بہنیں 2 سگے بھائیوں سے بیاہی گئی تھیں۔ باقی رہ گیا فائز، ان کا اکلوتا لخت جگر، جس کے لیے انہوں نے بچپن میں ہی اپنی لاڈلی بھتیجی ثانیہ کو مانگ رکھا تھا۔ یونس احمد اور میمونہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ ان کی بچیوں کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی بہت چاہت سے ان کے رشتے مانگے جا چکے تھے۔ جب عارفہ نے ثانیہ کو فائز کے لیے مانگا تو جھٹ انس احمد اور مہاجبین نے حدید کے لیے ہانیہ کو منتخب کرنے کا اعلان کر دیا۔ گھر کے بچوں کے رشتے گھر کے اندر ہی طے ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر خوشی اور اطمینان کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ سب کے دل شاد اور مطمئن تھے۔ ہانیہ اور حدید ساتھ پلے بڑے تھے، دونوں میں بچپن سے ہی بہت دوستی تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد جب اپنے بڑوں کے ارادوں کی بھنک پڑی تو اس دوستی میں ایک اور خوبصورت جذبہ بھی شامل ہو گیا۔ دونوں کے دل ایک لے پر دھڑکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے دل کے حال سے باخبر بھی تھے۔ اظہار قبل از وقت بھی تھا اور غیر ضروری بھی، اس لیے دونوں نے اپنی دوستی اور بے تکلفی والا رشتہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ معمول کی نوک جھونک اور فکرے بازی ایک طرف، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہ تھا۔ ہانیہ کی ہر ادھوری اسائنمنٹ مکمل کرنا حدید کی ذمہ داری تھی۔ وہ اتنا لائق فائق اور جینیس تھا، تو ہانیہ کی اسائنمنٹ مکمل کرنا بھی، اس کی پڑھائی کا سر درد لینا بھی اس کا فرض تھا۔ وہ احسان تھوڑی کرتا تھا۔ ہانیہ بھی تو اس کے بے وقت ٹپکنے والے دوستوں کی چائے پانی کا انتظام کیا کرتی تھی۔ وہ 100 نخرے دکھا کر اسے اس کی سہیلیوں کے گھر چھوڑ آتا اور پھر واپس لینے نہیں آؤں گا کی دھمکی دینے کے باوجود مقررہ وقت سے بھی 5 منٹ پہلے موجود ہوتا۔ اپنی درجن بھر سہیلیوں کی آئے روز آنے والی سالگرہوں میں دیے جانے والے تحفوں کی خریداری کے لیے بھی ہانیہ کو حدید کی ہی منت سماجت کرنا پڑتی، اور وہ 100 نخرے دکھا کر اس کے سارے مطالبے اور فرمائشیں پوری کر دیتا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت تھی۔ اوپر نیچے بننے والے دونوں گھرانوں کے اتفاق و یگانیت کی مثالیں دوسرے بھی دیتے۔ بظاہر دونوں گھروں کے باورچی خانے الگ تھے، کھانا الگ بنتا، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن نیچے والے اپنا پتیلا اٹھائے اوپر موجود ہوتے، اور اوپر کچھ اچھا پکنے کی صورت میں نیچے والوں کی آمد یقینی تھی ہی۔ رمضان المبارک میں علیحدہ باورچی خانے کا تکلف رسمی طور پر بھی ختم ہو جاتا۔ انس احمد بیوی بچوں کے ساتھ اوپر سحری کرنے آتے تو افطار کا اہتمام نیچے مہجبی کرتی۔ ہانیہ ثانیہ چچی کی بھرپور مدد کرواتی۔ حدید زبردستی کسی کام میں مدد کرواتا اور پھر 4 دن تک اس کام کا ڈھنڈورا پیٹتا رہتا۔ تم سے کس نے کہا تھا فروٹ چاٹ بنانے کو؟ اب بنا ہی لی تو بار بار جتا کیوں رہے ہو؟ کل سے تم کچن کے آس پاس نظر بھی آئے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، ہانیہ اسے دھمکاتی۔ گھر میں لڑکیوں کے ہوتے گھر کے لڑکے کام کرواتے اچھے نہیں لگتے، لیکن تم اتنی سست ہو کہ مجھے تمہارے کام کی رفتار دیکھ کر مجبوراً کسی کام کا بیڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ عام دنوں میں تو دیر سویر چل جاتی ہے، لیکن افطار کے وقت 6-8 بھوکے بندے دسترخوان پر موجود ہوں اور روزہ کھلنے کے باوجود روزہ نہ کھول پائیں تو بتاؤ تمہارے کام کی رفتار پر تمہیں ہی باتیں سنائیں گے نا، اور میرے علاوہ کوئی اور تمہیں باتیں سنائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے مخاطب کرتا۔ بہت مہربانی تمہاری، لیکن اگر تم اس وقت میرے سر پر سوار نہ ہو تو کام جلدی نمٹ سکتا ہے، وہ اسے گھور کر کہتی، لیکن حدید کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پلیز حدید، جانتے ہو نا میں آج اکیلی ہوں، ثانیہ اور چچی جان جانے کب بازار سے لوٹے۔ ثانیہ 2-4 کام تو نمٹا کر گئی ہے، مگر باقی تو مجھے اکیلی کو ہی کرنا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے آج واقعی وقت پر کام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اوپر سے تم میرے سر پر کھڑے ہو کر کسی خراٹ نند کی طرح تانے پر تانے دیے جا رہے ہو، میرے ہاتھ پاؤں مزید پھول جائیں گے۔ وہ پکوڑوں کا آمیزہ مکس کرتے ہوئے بے چارگی بھرے لہجے میں حدید سے مخاطب ہوئی۔
اوکے اوکے ریلیکس، سب کام وقت پر مکمل ہو جائے گا، تم بس یہ پکوڑے تلنا شروع کرو، میں شربت اور ملک شیک بناتا ہوں۔ دسترخوان میں اور سدید مل کر لگا لیں گے۔ حدید نے اسے تسلی دی تھی اور پھر واقعی اس کے تعاون سے سب کچھ سہولت سے ہو گیا تھا، لیکن یہ سب واقعی گزرے زمانے کی باتیں تھیں۔ فائز کے ایک فیصلے نے سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ ثانیہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد عارفہ بھتیجی کو بہو بنا کر رخصت کروانے کی بات کرنے بھائیوں کے ہاں جانے ہی والی تھی کہ فائز نے ثانیہ کے ساتھ اپنی نسبت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ اپنی کسی کولیگ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر عارفہ حق تک ہی تو رہ گئی۔ ڈانٹ ڈپٹ، منت، سماجت اور ایموشنل بلیک میلنگ سمیت انہوں نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا، لیکن فائز کے سر پر اپنی کولیگ کے عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کئی دن تک عارفہ اور اس کا شوہر بیٹے کو سمجھانے کی لاحاصل مشق میں مصروف رہے تھے۔ فائز کا جواب روز اول والا ہی ہوتا، ثانیہ اچھی نہیں بلکہ بہت اچھی ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جس کو لائف پارٹنر کے طور پر صرف شازمہ ہی بھائی ہے۔ میں آپ لوگوں کی ضد اور اصرار کے آگے گھٹنے ٹیک کر اپنی پسند سے دستبردار ہو کر ثانیہ سے شادی کر بھی لوں تو کبھی دل سے اس کا جائز مقام نہیں دے پاؤں گا۔ وہ اچھی لڑکی یہ ناقدری ڈیزرو نہیں کرتی۔ ایک منگنی ہی تو ہے نا، وہ بھی باضابطہ یا باقاعدہ نہیں۔ ٹوٹ جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ میرے خیال میں تو ایک بے جوڑ شادی کے ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ آپ سب انا کا مسئلہ بنائے بغیر دانش مندی سے کام لیں۔ یہ میرے اور ثانیہ دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ فائز دو ٹوک انداز میں اپنا موقف سامنے رکھتا۔ ثانیہ بہت اچھی ہے فائز، اس سے شادی کے بعد تم شازمہ کو بالکل بھول جاؤ گے۔ یقین کرو نکاح کے دو بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تم ہماری بات مان کر تو دیکھو، تمہیں زندگی میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ شانزہ اور فائزہ بھی بھائی کو سمجھانے کے مشن پر میکے میں ڈیرے جمائے بیٹھی تھیں۔ مجھے اپنے دل کا آپ سے زیادہ پتہ ہے آپی، ثانیہ کبھی بھی مجھے لائف پارٹنر کے طور پر پسند نہیں تھی۔ میں امی کی مروت میں یہ رشتہ برقرار رکھے ہوئے تھا، لیکن جب شازمہ میری زندگی میں آئی تو مجھے خود ادراک ہوا کہ میں بیوی کے روپ میں کیسی لڑکی کا خواہش مند تھا۔ وہ پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، بااعتماد، زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ جاننے والی، لڑکوں کو پھانسنے والی، چلتر، چال باز۔ عارفہ نے تنک کر بیٹے کا جملہ مکمل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے امی، وہ کانفیڈنٹ صحیح مگر بہت ڈیسنٹ لڑکی ہے، اور اس بیچاری کو تو خبر ہی نہیں کہ میں اس کے پیچھے ہمارے گھر میں کیا محاذ کھلا ہوا ہے۔ نہ ہی وہ یہ جانتی ہے کہ اس ماڈرن دور میں بھی بچپن کی منگنی جیسی حماقت ہو سکتی ہے۔ اس نے میرے ساتھ عشق کی پینگیں نہیں لڑائی ہیں۔ میں نے شائستہ انداز میں اسے پرپوز کیا تو اس نے آگے سے یہی جواب دیا کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجوں۔ اب اگر آپ لوگ آمادہ نہیں تو میں ڈائریکٹ ہی اس کے والدین سے مل لیتا ہوں۔ وہ آپ لوگوں کی رضامندی کے بغیر میرا رشتہ قبول نہیں بھی کرتے تب بھی میں ثانیہ سے کسی طور شادی نہیں کروں گا۔ فائز کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ بیٹے سے مایوس ہو کر عارفہ شرمندگی سے چور وجود لیے بھائیوں کی دہلیز پر جا پہنچی تھی۔ بڑے بھائی سے بات کرنے کی ہمت اب بھی نہ تھی۔ انہوں نے رو رو کر انس احمد اور ماں جمین کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ غیر متوقع بات ان کے اعصاب پر بھی بجلی بن کر گری تھی۔ انس احمد نے اپنے طور پر فائز کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بہت ادب اور احترام سے ماموں کو باور کروا دیا کہ وہ شازمہ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ انس سمجھ گئے تھے کہ فائز کا جواب حتمی اور اٹل ہے۔ عارفہ جوان اولاد پر زور زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے عارفہ کو تسلی دلاسا دیا۔ ظاہر ہے جو ہوا اس میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا۔ وہ اور ماں جمی عارفہ کی ہمت بندھاتے ہوئے اس کے ساتھ یونس احمد کے پاس پہنچے تھے۔ یونس احمد اور میمونہ جو آج کل خود کو بیٹی کی رخصتی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے، عارفہ کے منہ سے یہ غیر متوقع بات سن کر حیران رہ گئے۔ میمونہ تو بے یقینی سے نند کو دیکھتے ہوئے خاموش کی خاموش بیٹھی رہ گئیں، لیکن یونس احمد طیش اور اشتعال پر قابو نہ رکھ پائے۔ بجائے اس بات کے کہ تم صاحبزادے کو دو جھانپڑ لگا کر اس کا عشق ناک کے راستے نکال دیتی، تم مجھے رشتہ ختم کرنے کی اطلاع دینے پہنچ گئی ہو۔ وہ دہاڑے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی جان، میں نے فائز کو سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ پیار، محبت، زور زبردستی، ڈانٹ ڈپٹ، ہر حربہ آزما لیا۔ وہ ناخلف میری بات سننے پر آمادہ ہی نہیں۔ عارفہ نے بے چارگی بھرے انداز میں اپنی صفائی دینا چاہی، لیکن یونس احمد ان کا کوئی عذر سننے پر آمادہ ہی نہ تھے۔ اولاد کو بگاڑنے میں سراسر تمہارا ہاتھ ہے۔ اس کی ہر جائز ناجائز ضد اور فرمائش پوری کی۔ یہ نتیجہ تو نکلنا تھا، شادی سر پر ہے اور تم ہمارے منہ پر انکار مارنے چلی آئی ہو۔ اس کے منہ سے یہ فضول بات سن کر تمہیں اسے گھر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ 2 دن میں عقل ٹھکانے آ جاتی صاحبزادے کی۔ تم الٹا اس کا مطالبہ لے کر یہاں پہنچ گئیں۔ وہ عارفہ پر برس رہے تھے۔ بھائی جان، آپ کا غصہ آپ کی خفگی بجا، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچیں، جب فائز شادی کرنے پر تیار ہی نہیں تو ہم اپنی بچی کو زبردستی اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں بنا سکتے نا۔ شادی کے بعد دونوں بچے ناخوش رہیں، اس سے بہتر نہیں کہ ہم ابھی یہ کڑوا گھونٹ پی لیں۔ انس احمد نے بھائی کو سمجھانا چاہا۔ انہوں نے زخمی نگاہوں سے بھائی کو دیکھا۔ بیٹی کے باپ نہیں ہو میاں، اس لیے آسانی سے یہ مفت مشورہ دے رہے ہو۔
کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان، ثانیہ میری بھی بیٹی ہے۔ وہ ان کی بات سن کر تڑپ کر بولے تھے۔ بیٹی سمجھتے تو عارفہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مجھے سمجھانے نہ پہنچ جاتے۔ میری بچی برسوں سے اس کے بیٹے کے نام پر بیٹھی ہے، معافی کے 2 لفظ بول کر یہ اپنے گھر کی راہ لے گی، خوشی خوشی بیٹے کی بارات لے کر کسی اور کے گھر پہنچ جائے گی، اور میری بیٹی ایک نہ کردہ جرم کی سزا میں میری دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی۔ اللہ نہ کرے بھائی جان، اللہ ہماری بیٹی کو بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ اللہ کی ذات سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ انس اب بھی بھائی کو سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن یونس احمد کچھ سننے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ عارفہ کو بے نقد سنانے میں مصروف تھے۔ کچھ غلطی ہماری بھی ہے بھائی جان، ہمیں اتنے بچپن میں بچوں کے رشتے طے ہی نہیں کرنے چاہیے تھے۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے، آج کل کے بچے من مرضی کے عادی ہیں، وہ رشتوں کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ انس احمد نے عمومی تناظر میں بات کی تھی، لیکن پہلے سے ناراض بھائی یہ بات سن کر مزید برآفروختہ ہو گئے۔ غلطی واقعی میری ہے انس، جو میں نے تم دونوں کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی بچیوں کے رشتے تمہارے بچوں سے طے کر دیے۔ زمانہ واقعی بہت بدل گیا ہے اور تمہارے بچوں کے معیار پر میری بچیاں پوری اتر بھی نہیں سکتیں۔ آج عارفہ نے مجھے جس ذلت سے دوچار کیا، میں مستقبل میں تمہارے ہاتھوں بھی یہی ذلت نہیں سہ سکتا۔ اس سے پہلے کہ تم بدلتے زمانے کے تقاضے اور اپنے بیٹے کی بدلتی پسند سے آگاہ کرتے ہوئے مجھ سے 2 بول معذرت کے بولنے آؤ، میں خود تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میری بیٹیاں تم لوگوں کے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی۔ میں بخوشی تمہارے کول سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میری بچیاں مجھ پر بوجھ نہیں۔ آج کے بعد تم اپنے گھر خوش اور میں اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ اپنے گھر خوش۔ اب جا سکتے ہو تم۔ یونس احمد ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوئے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی جان، ہانیہ اور حدید کے رشتے کا یہاں کیا ذکر؟ مہاجبی نے بوکھلا کر مداخلت کی۔ کچھ ایسا ہی حال میمونہ کا بھی تھا۔ ابھی ذہنی طور پر پہلی افتاد سے نمٹ نہیں پائی تھی کہ شوہر کے طیش اور جذباتی پن نے صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا تھا۔ ہانیہ میری بیٹی ہے مہاجبی، اور میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گا۔ جب عارفہ فائز اور ثانیہ کا رشتہ توڑ سکتی ہے اور انس اس معاملے میں میرا ساتھ دینے کے بجائے عارفہ کا طرفدار بن کر آ سکتا ہے، تو پھر تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہانیہ اور حدید کا رشتہ ختم کیے جانے پر مجھ سے کوئی سوال جواب کرو۔ ان کی سرد مہری عروج پر تھی۔ انس نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن یونس احمد نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اب کہنے سننے کو کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ کچھ دیر پہلے کی گرجنے برسنے والی کیفیت کے برعکس اب وہ بالکل سرد و سپاٹ انداز اپنائے ہوئے تھے۔ بھائی جان، میرے کیے کی سزا مجھے ہی دینا۔ آپ دونوں بھائی اپنے تعلقات کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہانیہ اور حدید کے رشتے میں تو سب کی مرضی اور خوشی شامل ہے، یوں جذباتی پن سے کام نہ لیں۔ عارفہ نے بھی روتے ہوئے منت کی تھی۔ ثانیہ اور فائز کا رشتہ بھی سب کی مرضی اور خوشی سے ہی طے ہوا تھا۔ جب تمہاری مرضی بدل سکتی ہے تو میری مرضی کیوں نہیں بدل سکتی؟ اپنے لاڈلے بھائی کو لے کر یہاں سے فوراً چلی جاؤ عارفہ، میرے ضبط اور برداشت کو مزید مت آزماؤ۔ بھابھی بیگم، آپ ہی کچھ سمجھائیں بھائی جان کو۔ مہاجبی نے اضطراب کے عالم میں جیٹھانی کو مخاطب کیا۔ حدید کے حوالے سے ہانیہ انہیں عزیز تر تھی، پر ان کا بیٹا تو اس کے بغیر سانس بھی نہ لے پاتا۔ وہ ماں تھیں، بیٹے کے دل کے حال سے کیوں نہ باخبر ہوتی، اور اب بیٹے کی خاطر ہی جیٹھانی کو منت بھرے انداز میں مداخلت کرنے کا کہا۔ فکر نہ کرو مہاجبی، تمہارے بھائی جان کا غصہ وقتی ہے، انہوں نے دھیرے سے دیورانی کو تسلی دی تھی۔ نہ میرا غصہ وقتی ہے اور نہ فیصلہ۔ اگر آپ کو میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو اپنی چہیتی نند اور لاڈلے دیور کے ساتھ آپ بھی یہاں سے فی الفور چلی جائیں۔ میرے گھر میں رہتے ہوئے میرے فیصلوں کی سرتابی مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ ان کی توپوں کا رخ اب بیوی کی جانب ہو گیا تھا۔ مہاجبی نے بوکھلا کر کچھ مزید کہنا چاہا، لیکن انس نے آنکھ کے اشارے سے بیوی کو بولنے سے روکا۔ اس وقت کسی کا بھی مزید کچھ بولنا بہتری کی بجائے بگاڑ کا سبب بن سکتا تھا۔ آپ بھابھی بیگم پر خفا مت ہو، ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ انس احمد تھکے ہارے لہجے میں گویا ہوئے۔ انہوں نے بیوی اور بہن کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد یونس احمد نے بیوی کی سمت دیکھا۔ آج کے بعد آپ نے نیچے والوں سے یا عارفہ سے کوئی تعلق واسطہ رکھا تو اس کی قیمت ہمارے باہمی تعلق کو چکانا پڑے گی۔ میمونہ نے بے بسی اور بے چارگی سے شوہر کو دیکھا، مگر خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بات معمولی نہ تھی، سب اندر سے ڈھہ گئے تھے۔ سب سے بڑا نقصان ثانیہ کا ہوا تھا۔ وہ برسوں سے فائز سے منسوب تھی، فائز کے گریز بھرے رویے کو اس کی سنجیدہ طبیعت پر محمول کرتی رہی۔ اسے اس کا باوقار طرز عمل بھلا لگتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ وہ اسے نظر بھر کر دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا، تو اس کی وجہ بیزاری اور ناپسندیدگی تھی۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت سہنا آسان نہ تھا، لیکن اس نے صورتحال کا غیر جانبداری سے تجزیہ کیا تو اس سارے معاملے میں عارفہ پھپھو کو بے قصور پایا۔ فائز کا قصور بھی بس اتنا تھا کہ اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے میں بہت دیر کر دی۔ انس چاچو تو بیچارے بلا وجہ ہی لپیٹ میں آ گئے۔ بابا نے کہیں کا غصہ کہیں نکال دیا۔
حدید اور ہانیہ کی نسبت ختم کرنے کا تو کوئی جواز تھا ہی نہیں، مگر یہ بات بابا کو کون سمجھاتا؟ ثانیہ کا اپنا غم بہت بڑا صحیح، مگر اسے زیادہ دکھ چاچو کی فیملی سے تعلق توڑنے کا تھا۔ وہ تو سب ایک فیملی تھے اور ان کے بغیر جینا بھی کوئی جینا تھا۔ میمونہ کی سوچیں بھی بیٹی سے مختلف نہ تھیں۔ عارفہ کے منہ سے فائز کا فیصلہ سن کر انہیں شدید جذباتی دھچکا لگا تھا، لیکن وہ عارفہ کو مورد الزام نہ ٹھہرا سکتی تھی۔ عارفہ صرف ان کی نند نہیں، خالہ زاد بہن بھی تھیں۔ یونس احمد سے شادی کے بعد عارفہ نے انہیں بھابھی کہنا تو شروع کر دیا تھا، لیکن وہ انہیں ہمیشہ بڑی بہن والا رتبہ ہی دیتی تھی۔ میمونہ نے بھی اسے کبھی نند نہ جانا، وہ ہمیشہ ان کے لیے ان کی پیاری عارفہ ہی رہی، اور بھتیجیوں میں تو جان تھی اس کی۔ بہت چاہت سے اس نے اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ثانیہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ فائز کے کیے کا ذمہ دار وہ عارفہ کو نہ ٹھہرا سکتی تھی۔ انس کی جن معقول باتوں پر یونس احمد بھڑک اٹھے تھے، میمونہ بیچاری دیور دیورانی کی سائیڈ بھی نہ لے پائیں۔ شوہر کے جلالی مزاج کی لپیٹ میں ان کی ہانیہ کا بھی کتنا نقصان ہو گیا۔ حدید سدید تو انہیں اپنے بچوں جتنے ہی پیارے تھے۔ جس طرح ثانیہ ہانیہ چاچو چاچی کی لاڈلی تھیں، ویسے ہی حدید سدید کے ہوتے ہوئے میمونہ کو کبھی بیٹوں کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ سدید تو خیر بچہ تھا، گھر بھر کا ہی لاڈلا تھا۔ حدید ان کا اصل میں قابل فخر بیٹا تھا۔ وہ اکثر انہیں مسکرا کر مخاطب کرتا، تائی اماں، اگر میں آپ کو ماں سمجھتا ہوں تو اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ میری تائی ہیں، میں بچپن میں امی کی گود سے بھی زیادہ آپ کی گود میں رہا ہوں۔ امی بتاتی ہیں کہ جب وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش میں ناکام ہو جاتی تھی تو آپ کے حوالے کر دیتی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ میری استانی بھی ہیں، میں نے قرآن مجید آپ سے پڑھا۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا جیسے کسی کے نہ ہونے کا یقین کر رہا ہو۔ اور آپ کی کٹکھنی بیٹی سے رشتہ جڑنے کے بعد تو آپ آفیشلی مدر ان لا بھی بن گئی ہیں۔ وہ شرارتی انداز میں مخاطب ہوتا۔ میمونہ دل ہی دل میں اس کی بلائیں اتارتی۔ بے تحاشا خوبرو، لائق فائق، سلجھا ہوا، شریف النفس بچہ ان کی بیٹی کا نصیب تھا۔ دونوں کی گویا چاند سورج کی جوڑی تھی۔ وہ بیٹوں کی طرح عزیز تھا ہی، پر ہانیہ سے شادی کی صورت میں تو انہیں واقعی زندگی بھر کے لیے بیٹے کا سہارا مل جانا تھا۔ یونس احمد نے اشتعال کے عالم میں کتنا غلط فیصلہ کر ڈالا تھا۔ دکھ سکھ کے ساتھی، بہنوں جیسی دیورانی اور چھوٹے بھائی جیسا دیور، ان سب سے علیحدہ ہو کر رہنا ناممکن حد تک مشکل تھا، لیکن یونس احمد کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہ تھے۔ میمونہ نے بارہا کوشش کی کہ وہ شوہر کو سمجھا بجھا کر معاملہ سلجھائیں، لیکن ایسی کسی بھی کوشش کے نتیجے میں وہ اتنا بگڑتے کہ انہیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ تھک ہار کر میمونہ نے خود کو حالات کے وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ فقط ہانیہ تھی جس کو باپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اسے ان کا غصہ بالکل جائز لگتا تھا۔ عارفہ پھپھو نے کتنی آسانی سے بیٹے کی بات مان لی۔ وہ اگر ماں ہونے کا حق استعمال کرتی تو فائز بھائی کی انکار کی مجال ہی نہ ہوتی۔ اگر ایک بار ثانیہ سے ان کی شادی ہو جاتی تو وہ خود بخود ثانیہ سے محبت کرنے لگتے۔ بچپن کی منگنی یوں اس طرح تھوڑی توڑی جا سکتی تھی۔ انس چاچو کو بھی بابا کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ عارفہ پھپھو پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا کہ وہ بیٹے کی بات مان کر اپنے دونوں بھائی کھو دیں گی۔ اگر انس چاچو بابا کی سپورٹ کرتے تو پھپھو کے لیے فائز بھائی کو منانے کے سوا کوئی راستہ نہ بچتا، لیکن چاچو تو الٹا بابا کو ہی سمجھانے آ گئے۔ اس کے بابا نے بہن بھائیوں کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں، کس برے طریقے سے ان کا مان توڑا گیا تھا، اور اگر بابا نے اس کا اور حدید کا رشتہ ختم کیا تھا تب بھی اسے اپنے پیارے بابا سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ دنیا میں کسی ایک کو تو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا تھا، اور وہ ہانیہ تھی جو اپنے جان سے پیارے بابا کے ہر فیصلے میں ان کی ہم قدم تھی۔ حدید کے ساتھ اس کی غیر رسمی سی منگنی ہی ہوئی تھی نا، ٹوٹ گئی تو کیا ہوا، ہانیہ کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ خود کو باور کروانے کی کوشش میں کامیاب نہ بھی ہو پاتی تب بھی اپنے کسی رویے سے اس ناکامی کا اظہار بھی نہ ہونے دیتی۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے بابا سے تھی۔ حدید کا نمبر اس کے کہیں بعد آتا تھا۔ بابا کی طرف سے تعلق ختم کیے جانے کے اعلان کے بعد اس نے کوشش کی تھی کہ اس کا حدید سے آمنا سامنا نہ ہی ہو۔ پہلے اس کا آدھے سے زیادہ دن نیچے گزرتا تھا، اب نیچے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ہاں، کالج جانے کے لیے اسے نیچے جا کر گیٹ پار کرنا ہی ہوتا۔ چچا یا چچی کا سامنا ہونے پر وہ انہیں دھیمے سے لہجے میں سلام کر ڈالتی۔ اس سے زیادہ بے مروتی کا اظہار ممکن ہی نہ تھا۔ ہاں، حدید کی جانب تو نگاہ اٹھا کر دیکھتی تک نہ تھی۔ اس نے اس گریز سے جانے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ پلیز پریشان مت ہو ہانیہ، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گیٹ کی جانب بڑھ ہی رہی تھی جب وہ لپک کر اس کے پیچھے آیا۔ میں پریشان نہیں ہوں، وہ سپاٹ سے انداز میں گویا ہوئی۔ حدید اب بھی اس کے انداز سے کچھ نہ سمجھا۔ میں جانتا ہوں تایا ابو کا غصہ وقتی ہے، اور انہوں نے ہمارے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے وہ صرف غصے اور جذبات میں کیا ہے۔ پلیز تم ٹینشن مت لینا۔ اسے ٹینشن نہ لینے کا مشورہ دینے والا خود کس قدر ٹینس لگ رہا تھا اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے نگاہ چرائی۔ نہ میرے بابا کا غصہ عارضی ہے اور نہ ہی ان کا فیصلہ،
اور وہ اس فیصلے میں بالکل حق بجانب ہے۔ مجھے اس فیصلے پر رتی برابر بھی اعتراض نہیں، اور تم آئندہ مجھے یوں راستے میں مت روکنا۔ وہ سرد مہر سے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ حدید نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے گویا اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا۔ میں نے جو بات کی ہے دل اور دماغ کی آمادگی کے ساتھ کی ہے۔ مجھے بابا کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے جو مناسب جانا وہی کیا۔ مجھے ان کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ حدید لب بھینچے اسے قہربار نگاہوں سے گھورتا رہا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ہانیہ کہتی کترا کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنی پشت پر حدید کی بے یقین نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازہ پار کر گئی۔ جس کا بھی یہ خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، گزرتا وقت اس خیال کو غلط ثابت کرتے ہوئے مزید آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر فائز کی شادی کی خبر ملی۔ ہانیہ کے دل میں موہوم سی امید تھی کہ عارفہ پھپھو بیٹے کا کان پکڑ کر اس سے معافی منگواتے ہوئے پھر سے رشتہ جوڑنے کی منت کریں گی۔ یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ ثانیہ نے البتہ خود کو کافی حد تک کمپوز کر لیا تھا۔ اسے اس خبر سے کوئی فرق نہ پڑا، یا پڑا بھی ہو تو اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ انس احمد کے خاندان سے بھی کسی نے شادی میں شرکت نہ کی، لیکن یونس احمد کو گویا اب ان کے کسی فعل سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ بہن بھائی سے قطعاً لاتعلق ہو چکے تھے۔ میمونہ اپنے انا پسند اور ضدی شوہر کے آگے ہار مانے بیٹھی تھی۔ شب و روز اسی بوجھل پن کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ پھر رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز ہو گیا۔ کس قدر رونق والا مہینہ ہوتا تھا یہ، اور اب بہت آسان روزے ہونے کے باوجود دن کاٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میمونہ نے شوہر کو سمجھانا ترک کر کے اپنے رب کے حضور اپنی فریاد پیش کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے سب بچوں کی خوشیوں، بہتر مستقبل اور دلی سکون کے لیے رب کے آگے دامن پھیلا کر گڑ گڑاتی۔ حیرت انگیز طور پر ان کے دل کی بے کلی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بچیاں بھی اپنے اپنے طور پر رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ یونس احمد آج کل قدرے بے چین دکھائی دیتے تھے، لیکن میمونہ نے اس بارے میں کوئی استفسار کرنا مناسب نہ جانا۔ جانتی تھیں کہ وہ اناپسند شخص ہیں، کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہ لائیں گے، اور میمونہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ تم 3 دن سے اس اسائنمنٹ میں الجھی ہوئی ہو، آخر یہ کب مکمل ہوگی؟ ثانیہ نے بہن سے پوچھا۔ سر واسطی نے پریشان کر رکھا ہے یار، ایک کے بعد ایک مشکل اسائنمنٹ دیے جا رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ شاید تمہیں زیادہ مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اب تمہارا ساتھ دینے کے لیے حدید نہیں ہے۔ تمہارا کتنا کام وہ اپنے سر لے لیتا تھا۔ ثانیہ نے مسکرا کر جتانا چاہا۔ ہاں تو احسان نہیں کرتا تھا، میں بھی تو اس کے دوستوں کی چائے پانی کا انتظام کرنے میں کتنا وقت صرف کرتی تھی۔ وہ ہانیہ یونس تھی، احسان کیسے مانتی؟ ثانیہ اس کا جواب سن کر مسکرا کر کچھ کہنے والی تھی کہ سدید سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا دکھائی دیا۔ واحد سدید ہی تھا جو اوپر آنے کی پابندی کو خاطر میں نہ لایا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت کم، لیکن پھر بھی دن میں ایک بار تو ضرور تائی امی اور آپیوں سے ملنے پہنچ جاتا تھا۔ ہری مرچیں چاہیے ثانیہ آپی؟ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اتنی تیزی میں کیوں آئے ہو؟ کوئی ٹرین چھوٹ رہی تھی؟ پانی پی لو، ہانیہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے مخاطب کیا۔ روزہ ہے ہانیہ آپی، وہ مشورہ سن کر خفا ہوا۔ چڑی روزہ؟ ثانیہ نے بھی اسے مسکرا کر چھیڑا۔ وہ 8 برس کا ہونے والا تھا، لیکن روزہ رکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سرخ و سفید رنگت والا گپلو گپلو سا سدید ہر گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کا عادی تھا۔ حدید اس کا موٹاپا کم کروانے کی اپنی سی کوشش میں لگا رہتا، لیکن گھر میں اس کا لاڈ اٹھانے والے بہت تھے۔ اس کے کھانے کی سپلائی لائن کبھی ٹوٹ نہ پائی تھی۔ چیڑی روزہ نہیں ہے، بالکل اصلی اور پکے والا روزہ ہے۔ وہ ثانیہ کی بات سن کر مزید خفا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے میکرونی بنا کر رکھی ہے، لا کر دوں؟ ثانیہ نے پوچھا۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میرا واقعی روزہ ہے۔ وہ بیچارہ روحانسا ہو گیا تھا۔ سحری کی تھی؟ اب تفتیش کی باری ہانیہ کی تھی۔ حدید بھائی نان چنے لائے تھے سحری میں، وہی کھائے تھے، اس نے بتایا۔ اور پھر صبح اٹھ کر ناشتے میں کیا کھایا؟ آملیٹ پراٹھا؟ ہانیہ نے پوچھا۔ اس بار سدید صاحب واقعی خفا ہو گئے تھے اور خاموشی سے منہ پھلا کر بیٹھ گئے۔ سامنے سے میمونہ آتی دکھائی دیں تو اس نے فوراً ان کی شکایت لگائی، جو اس کے روزے کو جھوٹا سمجھ رہی تھی۔ واقعی میرے بچے نے آج روزہ رکھا؟ میمونہ نے اسے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ سچی تائی ہمیں اتنا روزہ لگ رہا ہے، اور امی نے حدید بھائی سے کہا بازار سے پودینہ ہری مرچ لا دو۔ وہ خود تو اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں، مجھے اوپر دوڑا دیا۔ اب اتنے چکر آ رہے ہیں نا؟ سدید نے مہربان تائی سے جھٹ بھائی کی بھی شکایت لگائی۔ اوفو ثانیہ، سید کو چکر آ رہے ہیں، بی پی لو ہو رہا ہوگا، تم فریج سے ٹھنڈا ٹھنڈا لیمو پانی نکال دو۔ ہانیہ اب بھی سچ اگلوانے کی اپنی سی کوشش میں مصروف تھی۔ ہانیہ آپی اور حدید بھائی بالکل ایک سے ہیں، وہ بھی بار بار مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ فریج کے پاس سے بھی گزرو تو پوچھتے ہیں کچھ نکال کر کھایا تو نہیں؟
ان سب کے تو میں کان کھینچوں گی۔ تم یہ بتاؤ آج تمہاری افطاری کے لیے میں کیا بنا کر بھیجوں؟ میمونہ نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ ویسے تو نیچے امی بھی آج میری پسند کی بہت سی چیزیں بنا رہی ہیں۔ وہ تائی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آپ لوگ آج نان پکوڑا بنائیں گے؟ اس کے معصومانہ استفسار پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بالکل بنائیں گے، تم افطاری سے ذرا پہلے آ کر اپنا پلیٹر لے جانا، سب کچھ تمہاری پسند کا ہوگا۔ ثانیہ نے اسے یقین دلایا تھا۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی واپس نیچے جانے لگا۔ اپنی ہری مرچیں تو لے جاؤ ورنہ تمہارا کامچور بھائی پھر سے تمہیں اوپر دوڑا دے گا، ہانیہ نے اسے بے ساختہ پکارا۔ اوہ وہ تو میں بھول ہی گیا، وہ کھسیا کر ہنس پڑا تھا۔ یہ سدید کا بچہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ بابا آ جائیں گے تو خفا نہ ہو کہ ہم نے افطاری نیچے کیوں بھجوائی؟ ثانیہ گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی۔ 2-4 منٹ اور ویٹ کر لو، پہنچ جائے گا، ہانیہ کسل مندی سے بولی۔ لیکن جب سدید اگلے 10 منٹ تک بھی نہ آیا تو ثانیہ نے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ بچے کو روزہ لگ رہا ہوگا ہانیہ، پلیز تم اس کی افطاری نیچے دے آؤ، آج پہلا روزہ ہے بیچارے کا۔ میں نیچے جاؤں؟ ہانیہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ ہاں دیکھ رہی ہو نا میں چولہے کے پاس کھڑی ہوں، بابا کے آنے سے پہلے تم فٹافٹ یہ نیچے دے دو۔ سیڑھیوں کے آخر پر ہی سدید کو آواز دے لینا، وہ خود لے جائے گا، ثانیہ مصروف انداز میں بولی۔ ہانیہ متذبذب سے انداز میں کھڑی رہی۔ وہ اب تمہارا سسرال نہیں رہا جو جاتے ہوئے اتنا کشمکش کا شکار ہو رہی ہو۔ یہ آنے جانے کی پابندی صرف بابا کے حکم کی تعمیل ہے، ورنہ وہ اب بھی ہمارے چچا کا گھر ہے، ثانیہ نے اسے جتایا۔ میں نیچے جاتے ہوئے کوئی کانشیس نہیں ہو رہی، دکھاؤ دے آتی ہوں۔ اس نے افطاری کی ٹرے اٹھا کر نیچے کا رخ کیا۔ ثانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی ذرا دیر پہلے اس کے موبائل پر حدید کا میسج آیا تھا۔ سدید کو اپنا موبائل دے کر مصروف کیا ہے، افطاری اپنی کٹکھنی بہن کے ہاتھ بھجوا دو تو بندہ احسان یاد رکھے گا بہنا۔ ثانیہ نے اوکے سینڈ کرتے ہی حسب معمول اپنی چیٹ ڈیلیٹ کر دی۔ کیا بھروسہ ہانیہ کے ہاتھ اس کا موبائل لگ جاتا، حدید نے اس کا نام کٹکھنی صحیح رکھا ہوا تھا۔ ثانیہ کو دل سے یقین تھا کہ بابا کا جذباتی پن عارضی ہے، وہ اپنی ناراضی کو جتنا مرضی طول دے لیں، ایک دن اس ناراضگی کا خاتمہ ہو جانا تھا۔ ہانیہ اور حدید کے بیچ غلط فہمی اور فاصلے جنم نہیں لینے چاہیے تھے۔ وہ اب تک ہانیہ کو تو یہ بات سمجھانے میں ناکام ٹھہری تھی، لیکن حدید کو سب ٹھیک ہو جائے گا کی تسلی دیتی رہی تھی۔ ہانیہ آخری سیڑھی پر پہنچتے ہی ٹھٹک کر رکی تھی۔ سر پر ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح لیے سدید کا باگڑو بھائی اس وقت روزے کی حالت میں جانے کون سی واک میں مصروف تھا۔ ہانیہ اسے دیکھ کر واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ حدید نے بھی اسے دیکھ لیا۔ آج یقین آ گیا روزے دار کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے مسکرایا۔ میں سدید کی افطاری دینے آئی ہوں، تمہاری فضول باتیں سننے نہیں، ہانیہ تیکھے سے انداز میں گویا ہوئی۔ تو میں بھی کہیں آس پڑوس سے افطاری آنے کی ہی دعا کر رہا تھا، تمہیں کیا لگا تمہیں دیکھنے کی دعا میں مصروف تھا؟ اس کے تیکھے انداز پر حدید نے بھی تیکھے تیور ہی اپنائے تھے۔ یہ پکڑ لو بابا آنے والے ہوں گے، ہانیہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ٹرے اس کی سمت بڑھائی۔ حدید نے اب بھی ٹرے کی سمت ہاتھ نہ بڑھایا، جانتا تھا وہ ٹرے پکڑاتے ہی فوراً واپس پلٹ جائے گی، مگر برا ہو سدید کے بچے کا جو ادھر آ نکلا۔ آہا ہانیہ ابھی میری افطاری لے آئیں؟ اس نے لپک کر ٹرے پکڑ لی تھی۔ ہانیہ واپس پلٹ گئی تھی۔ حدید ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا سدید کے ایک چپت لگا دے، مگر اس کے روزے کا خیال کر کے ضبط سے کام لینا پڑا۔ 2 دن سے اماں اور ابا متواتر خواب میں نظر آ رہے تھے اور دونوں ہی خفا اور ناراض لگتے تھے۔ یونس احمد سحری کے وقت اٹھے تو طبیعت بڑی بوجھل تھی۔ لاکھ خود کو سمجھایا کہ یہ خواب لاشعور کی کارستانی ہے، ورنہ اماں ابا ان سے کیوں خفا ہونے لگے، مگر دل پر دھرا بوجھ کم نہ ہوا۔ یہ بوجھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ کسی سے دل کا حال کہہ بھی نہ سکتے تھے۔ بیگم صاحبہ نے آج کل عجیب لاتعلقی سی اختیار کر لی تھی۔ پہلے تو اٹھتے بیٹھتے ان کے غلط فیصلے پر انہیں سمجھاتی بجھاتی رہتی تھی، مگر اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنی تسبیح و مناجات میں گزارتی۔ یونس احمد پہلے ان کے بولنے پر دہاڑتے تھے اور اب نہ بولنے پر جھنجھلاتے تھے۔ پھر دل پر دھرا یہ بوجھ اس دن مزید بڑھ گیا جب ان کے پرانے واقف کار شمس علی سے ان کی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ خیریت شمس علی، بہت نڈھال اور کمزور لگ رہے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ اولاد کا دکھ بندے کو توڑ کر رکھ دیتا ہے یونس بھائی، اب آپ سے کیا چھپانا، بیٹی اجڑ کر گھر واپس آ گئی ہے، اسی کے دکھ نے نڈھال کر رکھا ہے۔ شمس صاحب ذرا سی ہمدردی پا کر دکھے دل کا ماجرا سنانے لگے تھے۔ 6 ماہ پہلے ہی انہوں نے سگے بھتیجے کے ساتھ بیٹی بیاہی تھی۔ بھتیجا شادی پر رضامند نہ تھا، گھر والوں کے دباؤ پر شادی کر تو لی، مگر یہ بندھن نبھا نہ پایا۔ 6 مہینے بعد ہی بیٹی واپس میکے کی دہلیز پر آ گئی۔ وہ میرا سگا بھائی تھا یونس بھائی، اس نے مجھے حقیقت حال سے بے خبر رکھا۔ اس کا بیٹا کسی اور لڑکی کے چکر میں تھا۔ اگر مجھے یہ حقیقت پہلے پتہ لگ جاتی تو میں کیوں اپنی بیٹی کی شادی وہاں کرتا؟ ایک منگنی ہی تھی نا، ٹوٹ جاتی تو کون سی قیامت آ جاتی۔
लेकिन मेरे भाई ने मुझे सारे मामले की भिनक तक ना लगने दी। तब तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके बेटे को शादी पर मजबूर कर दिया, मगर वो दिल से राज़ी ही ना था तो मेरी बेटी को खाक खुश रखता। बच्ची ने तो निभा की बहुत कोशिश की, मगर फिर उसकी बर्दाश्त भी जवाब दे गई। दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और नाखफ तो वैसे ही उससे अनचाहे बंधन से जान छुड़वाना चाहता था। माँ बाप के रोकने के बावजूद तलाक के बोल कह दिए। मेरी मासूम बच्ची 6 माह के अंदर तलाक का दाग लगवाकर वापस आ गई। शम्स अली आप दीदा होकर दिल का बोझ हल्का कर रहे थे। यूनुस अहमद दोस्त को तसल्ली के 2 बोल भी ना कह पाए। दिलो दिमाग में अजीब सा इज़्तिराब बरपा था। असल नाआकबत अंदेश मेरा भाई था। मेरी नाराज़गी के डर से मुझे शादी से पहले मामले से बेखबर रखा। वो हमारे ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होने से डर गया था। ये बेवकूफ़ी ना करता तो मैंने कितनी देर नाराज़ रह लेना था। ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त तक ना जब तक मेरी बेटी का कहीं और रिश्ता ना हो जाता। फिर खफकी खुद ही दम तोड़ देती। लेकिन उसने अपने सगे भाई पर ही एतबार ना किया। ऐसा जुल्म तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। जब उसके बेटे ने शादी से इनकार कर दिया था तो क्यों ज़बरदस्ती मेरी बेटी को इस बंधन में बांधा। ना पूछें यूनुस भाई, हमारे घर पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। मेरी बीवी उस दिन से बिस्तर संभाले पड़ी है। बेटी अलग नफ्सियाती मरीज़ा बन गई है। शम्स अली ने ठंडी आह भरकर खुद पर बीत रही दास्तान सुनाई। परेशान होने से क्या हासिल शम्स, अल्लाह पर भरोसा रखो। वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, तुम्हारी परेशानियां दूर करने पर कादिर है। हम गुनाहगार तो सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकते हैं। उन्होंने दोस्त को खलूस दिल से तसल्ली दी। बस आपकी दुआएं ही दरकार हैं। किसी अपने से कह सुनकर दिल का बोझ हल्का हो जाता है। शम्स साहब अफसुर्दगी से मुस्कुराए थे और दोस्त के रुखसत होने के बाद यूनुस अहमद का मज़ीद किसी काम में ध्यान ना लग सका। दिल और दिमाग में तलातुम बरपा था। बहन भाई की जिन बातों पर वो तैश और इश्तियाल के आलम में उनसे ताल्लुक़ वास्ता तोड़ने का ऐलान कर बैठे थे, अब उन बातों की माकूलियत का एहसास हुआ। अगर आरफा उनसे सारा मामला छुपाती और ज़बरदस्ती फ़ायज़ को शादी पर राज़ी कर लेती तो क्या गारंटी थी कि फ़ायज़ उनकी बेटी को खुश रखने में कामयाब होता। अभी तो सिर्फ मंगनी ही टूटी थी ना। मंगनी तोड़ना इतना नाकाबिले माफ़ी जुर्म तो नहीं था। उन्होंने तो बदले में बहन भाई से ताल्लुक़ ही तोड़ लिया। दिल के किसी अंदरूनी गोशे में उन्हें अपनी ज़्यादती का एहसास सताने लगा था। शायद मरहूम वालिदैन को भी इसीलिए तवातर से ख्वाबों में देखने लगे थे। मगर आज शम्स अली की बातों ने उन्हें सही मानों में झंझोड़ कर रख दिया। वो आरफा और अंस के बड़े भाई थे। अगर उन्होंने सारी उम्र बहन भाई पर शफ़क़त लुटाई थी तो बदले में दोनों ने ही उन्हें बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा था। गुस्से में वो दोनों पर चढ़ दौड़े थे। कितने सख्त अल्फाज में आरफा और अंस को झाड़ पिलाई थी, लेकिन दोनों आगे से एक लफ्ज़ न बोले। और आरफा उनकी छोटी लाडली बहन, अल्लाह गवाह था कि वो उन्हें अपनी बेटियों जैसी ही प्यारी थी। फिर कोई बेटी की गलती पर इतना कठोर कैसे हो सकता था। और शायद उस बेचारी की तो गलती भी नहीं थी। गलती तो फ़ायज़ की थी, या फिर शायद किस्मत में सानिया और फ़ायज़ का जोड़ ही ना लिखा था। यूनुस अली सर पकड़े बैठे अपनी अना तैश और जज्बातीपन को कोस रहे थे। सानिया और फ़ायज़ का रिश्ता तो शायद रब को ही मंजूर ना था। उन्होंने तो अपने हीरे जैसे भतीजे से बेटी की नस्बत तोड़कर अपने घाटे में मज़ीद इजाफा कर लिया था। अब छोटों के सामने खुद से कैसे झुके, ये सोच मज़ीद परेशानी बढ़ा रही थी। गुस्से को इसीलिए हराम कहा गया है यूनुस अहमद। उन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक बार फिर खुद को कोसा था। माँ जब भी आज ईद की शॉपिंग के मिशन पर निकली थीं। शोहर उन्हें ड्रॉप करके आगे निकल गए थे। फारिग हो जाओ तो कॉल कर देना, 10 मिनट में पिक करने आ जाऊँगा। वो तो कहकर ये जा और वो जा। रही माँ जबी तो वो तो किसी दूसरे की राय और मशवरे के बगैर ख़रीदारी की आदी ही ना थी। और ये दूसरा जेठानी के सिवा और भला कौन होता था। माँ जबी को खुद से ज़्यादा मैमूना की पसंद, नापसंद और फहमो फरासत पर भरोसा था। जिस चीज़ की क्वालिटी पर मैमूना एतराज़ उठा दें, माँ जबी उसकी तरफ बड़ा हाथ भी वापस खींच लेती थी। इतने बरस इकट्ठे गुजारने के बाद उन्हें मैमूना भाभी के साहिब मशवरों पर दिलो जान से यकीन हो चुका था। दोनों देवरानी जेठानी हमेशा एक साथ शॉपिंग पर जाती थी। अगर एक फरीक ने कुछ ना भी ख़रीदना होता तब भी दूसरे का साथ देने के लिए साथ चल पड़ते। अब उनके बगैर ख़रीदारी करना कितना मुश्किल लगने लगा था। बल्कि एक ख़रीदारी ही क्या, मैमूना की कमी उन्हें हर घड़ी महसूस होती थी। वो नाम की जेठानी थी। माँ जबी की ज़िंदगी में उन्होंने बहन की कमी पूरी कर रखी थी। मैके के नाम पर माँ जबी के 2 भाई थे। दोनों ही बैरून मुल्क मुकीम थे। माँ जबी अपनी ज़िंदगी का हर दुख सुख मैमूना से करने की आदी थी। यूनुस भाई के गुस्से और नाराज़ी ने उनकी ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया था। बहर कैफ जब तक भाईजान का गुस्सा ठंडा ना होता, ज़िंदगी इसी ढब पर गुजरनी थी। माँ जबी ठंडा सांस भरते हुए शॉपिंग का मरहला सर करने लगी थी। फिर वहीं उन्हें नुज़हत भाभी की टकरा गई। वो उन लोगों की पुरानी हमसाई थी। दोनों घरानों के बहुत पुराने और गहरे मरासिम थे। चंद बरस पहले वो लोग नई सोसाइटी में घर बनवाकर वहाँ शिफ्ट हो गए थे।
شروع میں کسی موقع تہوار پر ملنا جلنا جاری رہا، مگر زندگی کے جھمیلوں میں پڑ کر یہ کبھی کبھار کا ملنا جلنا بھی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ آج اتنی مدت بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بہت محبت اور اتفاق سے ایک دوسرے سے گلے مل کر خیر خیریت دریافت کرنے لگیں۔ سب سے پہلے میمونہ بھابھی کا ہی تذکرہ ہوا تھا۔ نزہت حیران تھی کہ آج ماجبی تنہا کیسے نظر آ رہی ہیں۔ ماجبی نے آئیں بائیں شائیں کر کے بات ٹال دی، مگر جب انہوں نے ثانیہ ہانیہ کا حال پوچھا تو ماجبی صحیح معنوں میں پھنس گئی۔ پچھلی بار میمونہ بھابھی بتا رہی تھی کہ ثانیہ کی شادی چند ماہ میں متوقع ہے، میں تو کارڈ کا انتظار کرتی رہی۔ کیا ہوا، شادی اب تک نہیں ہوئی؟ یا میمونہ بھابھی اس اہم موقع پر مجھے یاد رکھنا بھول گئیں؟ اسی نوعیت کے تابڑ توڑ سوالوں کے نتیجے میں ماجبی کو بتانا پڑا کہ ثانیہ اور فائز کی منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ فائز اپنی کولیگ میں دلچسپی لینے لگا تھا، اس نے شادی سے انکار کر دیا اور اس انکار کا نتیجہ عارفہ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بھائی جان سخت خفا ہیں ہم لوگوں سے۔ ماجبی نے بالآخر بتا ہی دیا۔ ثانیہ کی منگنی ختم ہو گئی؟ نزہت بھابھی نے اتنے مسرت بھرے استجاب کا مظاہرہ کیا کہ ماجبی حیرت سے انہیں تکنے لگیں۔ نزہت کو بھی اپنے بے موقع رد عمل کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے بہت افسوس ہوا جان کر۔ انہوں نے رسمی سا افسوس کر تو ڈالا، لیکن چہرے کے تاثرات الفاظ کے ساتھ میل نہ کھاتے تھے۔ کہیں اور رشتے کا سلسلہ تو نہیں چلا اب تک؟ وہ دریافت کر رہی تھی۔ ماجبی نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ چلو یہ تو سب نصیبوں کے کھیل ہیں، میں جلد چکر لگاؤں گی میمونہ بھابھی کے پاس، یاد سے میرا سلام کہہ دینا۔ نزہت الوداعی کلمات کہہ کر چلی گئی۔ میں تو اپنا سلام نہیں پہنچا سکتی، آپ کا کیا پہنچاؤں گی؟ ان کے جانے کے بعد ماجبی نے افسردگی سے سوچا اور پھر باقی ماندہ خریداری کرنے آگے بڑھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہانیہ بھی، بڑے ماموں پاکستان آئیں گے تو میرے لیے ٹیب لائیں گے، انہوں نے مجھ سے پرامس کیا ہے۔ سدید انتہائی مسرت بھرے انداز میں ہانیہ کو اطلاع دے رہا تھا۔ آج اس کا روزہ نہیں تھا۔ نیچے کچھ من پسند نہ ملنے پر وہ پیٹ پوجا کے لیے چپکے سے اوپر آ گیا تھا۔ ہانیہ نے اسے نوڈلز بنا دیے تھے اور اب وہ ہانیہ کے پاس بیٹھا مزے سے نوڈلز کھا رہا تھا۔ کب آئیں گے تمہارے بڑے ماموں؟ ہانیہ اس کی باتیں سنتے ہوئے موبائل پر بھی نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ جی آپی کی شادی کے ٹائم ہی آئیں گے نا؟ سدید نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جیا ماجبی کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، تقریباً ہانیہ کی ہی ہم عمر تھی۔ 2-4 سال بعد ان کا پاکستان کا چکر لگتا۔ ہانیہ سے بھی اس کی اچھی الیک سلیک تھی، اب بہت عرصے سے وہ پاکستان نہیں آئے تھے۔ سدید کے منہ سے اس کی شادی کی خبر سن کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ اچھا تو کب ہو رہی ہے تمہاری جیا آپی کی شادی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ حدید بھائی کے ساتھ ہوگی آپی، نوڈلز سے انصاف کرتے ہوئے اس نے مگن سے انداز میں جواب دیا۔ سدید کا جواب اس کے حواسوں پر بم کی طرح گرا۔ اس نے بے یقینی سے سدید کو دیکھا، جس کو اندازہ تک نہ تھا کہ اس کی یہ بات سن کر اس کی ہانیہ آپی کی دل کی دھڑکن رکنے لگی ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ تمہاری امی نے نا؟ کسی موہوم امید کے تحت اس نے پوچھا۔ ماجبی ماں تھیں، یہاں سے انکار سن کر بیٹے کو سدا کنوارا تھوڑی رکھ سکتی تھیں، پھر جب بھتیجے کی صورت ان کے پاس بہترین انتخاب بھی تھا۔ لیکن حدید اتنی آسانی سے ماں کی بات تسلیم کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ سدید کی اگلی بات نے اس کی خوش فہمی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ نہیں آپی، یہ بات امی نے نہیں بتائی، مجھے تو حدید بھائی نے بتایا تھا۔ سدید نے جھٹ تردید کی تھی، وہ بے ساختہ لب کچلنے لگی۔ آپ لوگ آج افطاری میں کیا بنائیں گے؟ سدید نے اپنے مطلب کا موضوع چھیڑا۔ ہانیہ اس کا سوال سن کر بھی غیر حاضر دماغی سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ آج قیمے والے سموسے بنائیں گے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بنائیں گے نا ہانیہ آپی؟ سدید نے اس کا گھٹنا ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب بھی اسے خالی خالی نگاہوں سے تکے گئی۔ بتائیں نا ہانیہ آپی، بنائیں گے یا نہیں؟ اس نے آپی کی خاموشی پر زچ ہوتے ہوئے سوال دہرایا۔ ہاں بنائیں گے۔ ہانیہ کو اب بھی علم نہ تھا کہ وہ کیا بنانے کا پوچھ رہا ہے، مگر اسبات میں جواب دے ڈالا۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، میں افطاری سے پہلے اپنا حصہ آ کر لے جاؤں گا۔ مطمئن انداز میں کہتا ہوا وہ نوڈلز کا خالی باؤل ایک طرف رکھتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سدید کے جانے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میمونہ اور ثانیہ خریداری کے لیے بازار گئی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے تو وہ اپنے ان بہتے آنسوؤں کا جواز بھی پیش نہ کر سکتی تھی، آنسو جو بے طرح امڈے ہی آ رہے تھے، اور وہ اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید زار و قطار رونے لگی۔ بابا نے حدید سے اس کی نسبت ختم کر دی تھی۔ اس نے باپ کے فیصلے کو بظاہر خوش دلی سے قبول کر لیا تھا، لیکن دل کا حال تو رب ہی جانتا تھا۔ اس کی زندگی میں حدید کا مقام کوئی دوسرا لے ہی نہ سکتا تھا، بالکل اس طرح جیسے حدید اس کی جگہ کسی اور کو نہ دے سکتا تھا۔ حدید نے بابا کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا تھا۔ اس کا ہر انداز چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ وہ اپنے اور ہانیہ کے رشتے کو لے کر کتنا پر یقین اور پر امید ہے۔ ہانیہ کی سرد مہری اور رکھائی کو تو وہ کسی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ منہ سے ایک لفظ بولے بنا وہ اپنی جذبے لٹاتی نگاہوں سے ہی ہانیہ کو باور کروا دیتا تھا کہ وہ ہانیہ کو کسی قیمت پر خود سے الگ نہ ہونے دے گا۔ ہانیہ اپنے جان سے پیارے بابا کی حکم عدولی نہ کر سکتی تھی،
पापा की हुक्म अदूली की बात ना होती तब भी उसे सानिया की मंगनी टूटने के बाद अपना और हदीद का ताल्लुक अजीब सी शर्मिंदगी में मुब्तला करता। उसकी बहन भी तो फ़ायज़ के नाम पर बरसों बैठी थी। फ़ायज़ के हवाले से उसने अपनी पलकों पर कितने सुनहरे सपने सजा रखे होंगे। फ़ायज़ की खुदगर्जी ने ये सपने यकलख्त नोच डाले। जब उसकी प्यारी बहन का दामन मोहब्बत के हवाले से खाली रहा तो वह हदीद की सच्ची मोहब्बत में मुब्तला होकर मगरूर ना होना चाहती थी, कम अज़ कम जब तक सानिया को उसके हिस्से की खुशियाँ ना मिलती। हानिया ने खुद अपने आप पर खुशियों को हराम समझ लिया था। ये अजीब व गरीब मंतक थी, लेकिन वो अपने प्यारों के लिए ऐसी ही हसास और सरफिरी थी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि हदीद उसकी थोड़े से अरसे की सर्द महरी से थक कर खुद भी राह बदल लेगा। यकीन करना मुश्किल था, मगर सच ये ही था। वो कैसे उसे किसी और का होता देख सकेगी। उसका दिल दहाड़े मार कर रोने का कर रहा था। मैमूना और सानिया बाजार से लौटी तो उसकी नुचड़ी हुई रंगत देख कर परेशान हो गईं। 2 घंटे पहले वो उसे भला चंगा छोड़ कर गई थी। ऐसा क्या हो गया था कि वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। मेरा दिल घबरा रहा है अम्मी। वो माँ के सीने से चिमट कर फिर से रोने लगी थी। ओ मेरे खुदा, क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। हानिया बच्चे पानी पी लो, तबीयत खराबी में रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश है। वो बेटी की हालत देखकर अजहद परेशान हो गई थी। अपने बाबा को फ़ोन करके जल्दी आने का कहो, डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। उन्होंने सानिया को मुखातिब किया। वो पहले ही उन्हें कॉल मिला चुकी थी। बाबा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। सानिया खुद रोती बिलखती हानिया को देखकर हवास बाख्ता हो गई थी। मैमूना की कोशिश के बावजूद हानिया ने पानी का गिलास लबों से ना लगाया था। ज़रा सी सहरी करती हो, ये हाल तो होना था। मैं और तुम्हारे बाबा समझा समझा कर थक गए कि ढंग से खाया पिया करो, मगर तुम दोनों के कान पर जूं नहीं रेंगती। बीपी ही लो हो रहा होगा। सानिया बेटा दोबारा कॉल मिलाओ बाबा को। मैमूना का दिल उसकी हालत देखकर डूबा जा रहा था। बाबा फ़ोन नहीं उठा रहे अम्मी, 2 बार मिला चुकी हूँ। मस्जिद जाते हुए साइलेंट मोड पर लगाया होगा, फिर हटाना भूल गए होंगे हस्बे मामूल। सानिया ने खुद कलामी के से अंदाज में बताया। नीचे देखो, तुम्हारे चाचू या हदीद में से कोई हो तो उसे बुला कर लाओ। वो हानिया के ठंडे यक हाथ मसलते हुए बोली। किसी को मत बुलाइए, मैं ठीक हूँ। उसने सख्ती से मना करना चाहा। बेवकूफ़ मत बनो, हालत देखी है अपनी। सानिया उसे डांटते हुए तेज़ी से नीचे भागी थी। चंद लम्हों बाद बौखलाई हुई माँ जबी भी सानिया के साथ ऊपर मौजूद थी। हदीद को फ़ोन करके घर आने का कहा है, अभी 10 मिनट में पहुँच जाएगा भाभी, आप फ़िक्र ना करें। डॉक्टर जाहिद क्लिनिक पर ही होंगे, उनके पास ले चलते हैं। माँ जबी ने मैमूना को तसल्ली दी। हानिया का पूरा वजूद पसीने में नहाया हुआ था और हाथ पांव ठंडे बर्फ़ हो रहे थे। वो आंखें बंद किए होले होले लर्ज़ रही थी। माँ जबी उस पर पड़कर फूंकने लगी। हदीद का ऑफिस ज़्यादा दूर ना था। माँ का फ़ोन सुनकर वो वाकई तीर की सी तेज़ी से घर आया था और फ़ौरन धड़ धड़ सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आ गया। भाड़ में गई सारी पाबंदियाँ। हानिया की हालत देखकर उसके हाथों के भी तोते उड़ गए थे। वो उस वक्त नीम बेहोश सी हो चुकी थी। माँ जबी और सानिया बहुत मुश्किल से उसे सहारा देकर नीचे लाई थी। सानिया को सदीद के पास घर रुकना पड़ा था। मैमूना और माँ जबी दोनों उसे संभालते हुए गाड़ी में बैठी और हदीद तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करते हुए उसे करीब तरीन क्लिनिक ले आया। ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक लो हो चुका था। डॉक्टर ने फौरी ड्रिप लगा दी। ज़रा देर पहले ही तो सदीद इसके पास से होकर आया था। बता रहा था हानिया आपी ने नूडल्स बना कर दिए। एकदम से तबीयत कैसे बिगड़ी? माँ जबी ने मुतफक्किर अंदाज में पूछा। मुझे क्या खबर माँ जबी, हम तो खुद ही से भला चंगा छोड़कर बाजार गए थे। मैमूना ने थकी थकी सी सांस खारिज की। अच्छा भाभी, आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह ने करम किया, बर वक्त डॉक्टर के पहुंच गए। अब हालत बेहतर है। माँ जबी ने उसे तसल्ली दी। तुम लोग ना होते तो क्या होता? उनकी आंखें डबडबा गईं। हम क्यों ना होते ताई अम्मी? आप ताया अब्बू की बातों की टेंशन मत लिया करें और ना ही कभी खुद को हमसे दूर समझें। ताया अब्बू का गुस्सा भी इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। हदीद ने उनके हाथ थामते हुए तसल्ली दी। मैमूना ने नम आंखों के साथ असबात में सर हिला दिया। बताऊंगी तुम्हारे बाबा को कि अगर आज हदीद ना होता तो किस मुश्किल सूरत हाल से 2-4 थे हम। खुद तो फ़ोन तक उठाने की जहमत ना की, उनकी बला से कोई जिए या मरे। असर के बाद उनकी घर वापसी हुई थी। वो वापसी के सफ़र में मुस्तकिल हदीद की निगाहें खुद पर मरकूज़ पाकर जहनी अज़ियत में मुब्तला रही थी। अब माँ की बात सुनकर एसाब मज़ीद चटक गए। प्लीज़ अम्मी, बाबा से इन लोगों का तस्करा मत कीजिएगा। अरे वाह, क्यों ना करूँ? उन्हें एहसास तो होना चाहिए। और क्या बताऊँ उन्हें कि कैसे लेकर गए थे डॉक्टर के पास? कुछ भी कह दीजिए, रिक्शा पर, टैक्सी पर, लेकिन प्लीज़ हदीद का नाम मत लीजिए। मैं नहीं चाहती बाबा के दिल में फिर से इन लोगों के लिए नरम गोशा पैदा हो। हानिया को उस वक्त उस हरजाई शख्स का तस्करा भी गवारा ना था। कितना बड़ा ड्रामेबाज था वो। खुद शादी रचाने की तैयारी कर बैठा था और आज परेशान नज़र आने का कैसा उम्दा नाटक कर रहा था। जब कोई ताल्लुक़ था ही नहीं तो उसे हानिया के जीने मरने से क्या फ़र्क पड़ना था। हानिया की आंखें फिर से छलकने को बेताब हुईं।
اچھا تم ریلیکس رہو، ہم بابا سے چچی جان یا حدید کا کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ ثانیہ بہن کے رد عمل پر حیران تو ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت اس کے اعصاب پر مزید بوجھ نہ ڈالنا چاہتی تھی، سو اسے تسلی دینا ہی مناسب جانا۔ میمونہ بھی اس کی حالت دیکھ کر مزید کچھ نہ کہہ پائیں۔ معظم صاحب، فائز اور شازمہ خاموشی سے سحری میں مصروف تھے جب عارفہ آتی دکھائی دیں۔ دیکھ لیں پاپا، اتنا منع کرنے کے باوجود امی پھر سے اٹھ گئی ہیں، فائز نے خفگی بھرے انداز میں باپ کو مخاطب کیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے تو آپ کی آنکھ لگی ہے، آپ کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا بیگم، معظم صاحب نے بیوی کو نرمی سے مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں، اب کل بھی آپ لوگوں نے مجھے سحری کے ٹائم نہیں جگایا، آج کا روزہ نہیں چھوڑوں گی، وہ قطعیت بھرے انداز میں گویا ہوئیں۔ امی، آپ کو مستقل مائیگرین کا مسئلہ چل رہا ہے، درد بڑھ جاتا ہے تو وومیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں دوا کیسے لے پائیں گی؟ فائز ماں کے لیے متفکر تھا۔ اللہ خیر کرے گا، نہیں ہوگا آج درد، سحری کے بعد دوا لے کر سو جاؤں گی، انہوں نے بیٹے کو تسلی دی، پھر بریڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شازمہ، امی کے لیے روٹی ڈال دو، فائز نے بیوی کو مخاطب کیا۔ وہ جی اچھا کہہ کر اٹھی تھی۔ رہنے دو بیٹا، تم اپنی سحری کرو، ٹائم پہلے ہی بہت کم ہے، میں بریڈ ہی لوں گی، انہوں نے شازمہ کو منع کیا۔ وہ جی کہہ کر پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ وقت واقعی کم تھا، لیکن اگر ان کی ثانیہ ہوتی تو اس کا جواب قدرے مختلف ہونا تھا۔ ایک روٹی پکانے میں دیر ہی کتنی لگے گی پھوپھو، آپ بیٹھیں، میں فٹافٹ روٹی ڈالتی ہوں۔ ماضی کی ایک یاد ذہن کے پردے پر لہرائی تھی، جب وہ بھائی جان کے ہاں افطاری کے بعد بچیوں کے اصرار پر رات وہاں رک گئی تھی۔ شازمہ بری بہو نہ تھی، بس وہ ثانیہ نہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لاشعوری طور پر شازمہ کا ثانیہ سے موازنہ کرتی رہتی۔ اس کے نتیجے میں دل پر دھرا بوجھ مزید بڑھتا جاتا تھا۔ جو کچھ ہوا اس میں شازمہ کا کوئی قصور نہ تھا، وہ اس بچی کو خود بیاہ کر لائی تھیں اور ان کا ضمیر اسے کسی نہ کردہ جرم کی سزا دینے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ وہ اس کے لیے شفیق ساز بننے کی اپنی سی کوشش میں مصروف رہتی تھیں، لیکن ان کا اپنا ذہنی اضطراب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ یونس بھائی ان کے لیے باپ سے بڑھ کر تھے۔ ابا مرحوم کی تو کوئی بھولی بسری یاد ہی دماغ میں موجود تھی۔ یہ بھائی جان تھے جنہوں نے زندگی بھر باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ ان کی محبتوں اور شفقت کا شمار ہی نہ کر سکتی تھیں، اور ان کی وجہ سے ان کا پیارا بھائی کس صدمے سے دوچار ہوا، یہ سوچ ہر گھڑی اذیت سے ہمکنار کرتی رہتی۔ اگر عارفہ کو بھائی جان کے گھر کا چکر لگائے 10 دن سے زیادہ عرصہ ہو جاتا تو 11ویں دن وہ خود اسے لینے پہنچے ہوتے، اور اب کتنی مدت سے انہوں نے بھائی کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ انس بھائی اور ماجبی بھابھی رابطے میں تھے اور عارفہ کو تسلی دلاسا بھی دیتے رہتے، لیکن وہ بھائی جان کی ناراضی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکی تھی۔ سر میں رہنے والا مستقل درد اسی ذہنی ٹینشن کا نتیجہ تھا۔ اب کافی عرصے سے راتوں کی نیند بھی روٹھ چکی تھی۔ معظم بیوی کو سمجھانے بجھانے کی اپنی سی کوشش کرتے رہتے، لیکن عارفہ کے لیے ان سوچوں سے چھٹکارا ناممکن ہی تھا۔ اب بھی وہ کسی سوچ میں گم ہی لگ رہی تھی۔ معظم صاحب نے ان کے آگے رکھی پلیٹ اپنی جانب کھسکائی اور خاموشی سے اپنی روٹی ان کے سامنے کر دی۔ عارفہ شوہر کی اس ادا پر مسکرا دیں۔ یہ بے پناہ محبت کرنے والا شخص ان کے لیے اللہ کا انعام تو تھا ہی، مگر ساتھ ساتھ بھائی جان کا انتخاب بھی تھا۔ اپنی لاڈلی کے لیے انہوں نے ایک ہیرا چنا تھا، اور خود ان کے ہیرے جیسی بیٹی کس ناقدری سے ٹھکرائی گئی۔ وہ پھر سے تکلیف دہ سوچ کے زیر اثر آئیں۔ معظم بیوی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے ان کے ذہنی کرب کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ اب عارفہ کے اعصاب مزید ٹینشن برداشت کرنے کے متحمل نہ تھے۔ انہیں اپنی بیوی کو اس ذہنی اذیت سے نجات دلانے کے لیے کچھ کرنا ہی تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی ٹھان لی۔ ہانیہ کے منع کرنے کے باوجود میمونہ نے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ آپ کو کسی اور سے پتہ چلتا تو مجھ پر ہی بگڑتے، لیکن اگر اس وقت ماجبی اور حدید کا ساتھ نہ ہوتا تو جانے کیا ہوتا آپ کی لاڈلی کے ساتھ۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور ہر بار کی طرح ضرورت کے وقت آپ کا موبائل بند تھا۔ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ اب تو روزے گرمی کے بھی نہیں ہیں، اور بچیاں تو بچپن سے ہی روزے رکھنے کی عادی ہیں۔ شدید گرمی میں روزہ رکھ کر کالج والج بھی جاتی تھیں، پہلے تو کبھی اس طرح بی پی لو نہیں ہوا۔ وہ بیوی کی باقی باتوں کو دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے بیٹی کی طبیعت کے بارے میں ہی متفکر ہوئے۔ میں کیا جانوں، ڈاکٹر تو کہہ رہا تھا ذہن پر کوئی بوجھ ہے۔ میمونہ نے شوہر کو احساس دلانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا۔ ڈاکٹر ظاہر ڈراموں والے ڈاکٹر تو تھے نہیں جو مریض کی شکل سے اس کے دل کا حال یہ پا جاتے۔ انہوں نے تو مرض کے مطابق فوری ٹریٹمنٹ دی تھی، لیکن میمونہ تو ماں تھیں، جانتی تھی کہ بیٹی جذباتی اور نفسیاتی توڑ پھوڑ سے گزر رہی ہے۔ بھلے سے خود کو جتنا مرضی مضبوط ظاہر کرتی رہے، لیکن باپ کے بے رحمانہ فیصلے نے اسے ذہنی طور پر خاصا ڈسٹرب کر دیا ہے، اور وہ یونس احمد کو اسی چیز کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ کل کسی اچھے سے اسپیشلسٹ سے ٹائم لیتا ہوں، تم بھی تو بچیوں کے کھانے پینے کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ کل سے یہ ذمہ داری بھی میں اٹھاؤں گا۔ ہر بار کی طرح انہوں نے میمونہ کا قصور ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ میمونہ بس خفگی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔
یہ جو تم دن میں 6 بار مجھے فون کر کے بیمار کا حال چال پوچھ رہے ہو، میں بیمار کو فون پکڑا دیتی ہوں، خود تفصیلی حال احوال دریافت کیوں نہیں کر لیتے؟ ثانیہ مسکراتے ہوئے حدید سے مخاطب ہوئی۔ پاس لیٹی ہانیہ نے بہن کو گھور کر دیکھا۔ وہ جس شخص کو سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، ثانیہ اس کی ہر کال ہنستے مسکراتے اٹینڈ کر رہی تھی۔ ڈر لگتا ہے یار، بیمار بہت خونخوار ہوا پڑا ہے، وہ بے چارگی بھرے لہجے میں بولا۔ ثانیہ ہنس پڑی تھی۔ ویسے ثانیہ، مجھے تمہاری بہن واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پہلے اس کی رکھائی، اجنبیت اور بیگانگی سراسر مصنوعی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ تایا ابو کی وجہ سے یہ رویہ اپنانے پر مجبور ہے، لیکن کل وہ مجھے جیسی قہر برساتی نگاہوں سے گھور رہی تھی، میں واقعی حیران پریشان رہ گیا تھا۔ کہیں بیماری کا اثر خدا نخواستہ اس کے دماغ پر تو نہیں ہو گیا؟ وہ تشویش بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ فون کے اسپیکر سے نکلتی آواز قریب لیٹی ہانیہ کی سماعتوں تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میں پاگل ہوں اور دماغی مریض بھی۔ اس سے کہو میرے متعلق سوچنا اور بات کرنا چھوڑ دے۔ اب اس کے سوچنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، وہ اونچی آواز میں تڑک کر بولی۔ ثانیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ حدید نے بھی اس کی آواز سن لی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ہانیہ؟ کون سی چیز تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ مجھ سے بات تو کرو یار۔ وہ برا مانے بغیر منت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ہانیہ نے فون جھپٹ کر کال کاٹ دی۔ اگر تم نے دوبارہ حدید سے بات کی یا اس کی کال اٹینڈ کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ غصے سے لال بھبوکا ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے ثانیہ کو وارننگ دی۔ اوکے اوکے ریلیکس، میں نہیں کروں گی بات۔ ثانیہ اس کے اس انتہائی رد عمل پر حیران تھی۔ ہانیہ نے تھک ہار کر آنکھیں موند لیں۔ اس وقت تو ثانیہ نے اسے کریدنا مناسب نہ جانا، لیکن رات کو نماز تراویح سے فارغ ہو کر دونوں بہنیں سونے لیٹی تو ثانیہ نے بہت نرمی اور محبت سے چھوٹی بہن کو مخاطب کیا۔ تمہیں حدید کی کون سی بات بری لگی ہے؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ وہ یہ سوال سن کر پھر سے چڑ گئی۔ جب میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ثانیہ، تو تم بار بار اس کا ذکر کیوں چھیڑ رہی ہو؟ وہ بیزاری سے بولی تھی۔ ثانیہ اس کا جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ آئی ایم سوری ثانیہ، میں کچھ چڑچڑی ہو رہی ہوں، اس نے پشیمان ہو کر معذرت کی۔ اٹس اوکے، ثانیہ ملائمت بھرے انداز میں مسکرائی۔ تم بہت اچھی ہو ثانیہ، اور بہت بہادر بھی۔ میں چاہوں بھی تو تم جیسی نہیں بن سکتی۔ ہانیہ نے محبت سے بہن کے ہاتھ تھامے۔ وہ مسکرا دی۔ سچ بتاؤ، جب تمہیں فائز بھائی نے چھوڑا تو تم نے یہ صدمہ کیسے برداشت کیا؟ ہانیہ نے بے بس انداز میں بہن سے استفسار کیا۔ ثانیہ نے لمبی ٹھنڈی سانس اندر کھینچی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی ہانیہ، یہ میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ میں فائز کے اس اقدام پر بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے ماضی میں جھانک کر دیکھا۔ فائز کے حوالے سے میرے پاس کوئی خوبصورت یاد موجود نہ تھی۔ محبت بھرا کوئی فکرہ تو دور کی بات، اپنائیت بھری ایک نگاہ تک میری یادداشت میں محفوظ نہ تھی۔ پھر میں اس شخص کے لیے کیوں روتی تڑپتی؟ میں نے اپنی عزت نفس کا مقدم جانا۔ جب فائز نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی اپنی زندگی سے فائز نامی صفحہ پھاڑ دیا۔ کام مشکل تھا، لیکن میں نے اللہ سے استقامت اور سکون قلب مانگا، اور الحمدللہ اس رب کائنات نے حیرت انگیز طور پر میرے دل کو سکون سے بھر دیا۔ میں اب بھی اسی کے آگے دامن پھیلا کر اپنا بہترین نصیب مانگتی ہوں۔ رب سے مانگنے میں کیا شرمانا، اور مجھے اپنے رب کی ذات سے پوری امید ہے وہ مجھے فائز کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ثانیہ نے نہایت سچائی سے دل کا حال کہہ سنایا تھا۔ ہانیہ نے رشک بھری نگاہ بہن پر ڈالی۔ کیا حدید کو کھو دینے کے بعد ایسا سکون اسے بھی میسر آ سکے گا؟ اس نے حسرت سے سوچا۔ اس کا دامن تو خوبصورت یادوں سے بھرا پڑا تھا، وہ کیسے یہ سب اپنے ذہن سے کھرچ کر مٹائے گی؟ وہ بے بس ہو کر آنکھیں موند گئی تھی، جانتی تھی کہ ثانیہ اب اس سے اس کے اضطراب کی وجہ دریافت کرنا چاہے گی، لیکن وہ اس بارے میں خود سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ثانیہ کو کیسے کچھ بتا پاتی؟ سو نیند آ رہی ہے ثانیہ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ اپنے دفتر میں معظم کو آتا دیکھ کر یونس احمد حیران ہوئے تھے۔ اگر آپ مجھے دھکے مار کر بھی نکالنا چاہیں گے یونس بھائی، تب بھی میں آپ سے بات کیے بنا ٹلنے والا نہیں۔ معظم کے کہنے پر وہ خفیف ہوئے۔ بہنوئی ان کے متعلق کیا گمان کیے ہوئے تھے؟ کیسی باتیں کرتے ہو معظم؟ عارفہ کے حوالے سے تم میرے لیے قابل احترام بھی ہو اور مجھے بہت عزیز بھی۔ وہ ان سے معنی کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوئے۔ ان کا یہ رویہ معظم کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ میں نے بہت بار آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آنے کا سوچا، لیکن ہر بار عارفہ نے روک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے رشتے کا بھرم ٹوٹے۔ لیکن یونس بھائی، سچ یہی ہے کہ اپنے بیٹے کے کارنامے پر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا طلبگار ہوں۔ اگر آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارا قصور معاف کر سکیں تو ہم آپ کے مزید احسان مند ہو جائیں گے۔ بیتی باتیں مت دہراؤ معظم، اس سے کچھ حاصل نہیں، اور تمہارا یا عارفہ کا اس معاملے میں کوئی قصور بھی نہیں۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ یونس احمد نے بھی یہ اعتراف کر کے اپنے کندھوں پر دھرا بھاری بوجھ سرکایا۔
معظم اعلیٰ ضروی کے اس مظاہرے پر مزید شرمسار ہو کر معافی مانگنے لگے تھے۔ اگرچہ ہم معافی کے قابل نہیں، لیکن آپ دل سے ہمیں معاف کر دیجیے۔ فائز کی حرکت نے ہمیں آپ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہم نے فائز کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم جانتے بوجھتے اپنی بچی کو آزمائش سے دوچار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فائز ثانیہ کو کبھی خوش نہ رکھ پاتا، تب ہم آپ کے ساتھ رب کے بھی گناہ گار ٹھہرتے۔ آپ کو لا علم رکھنے کی بددیانتی ہم سے نہیں ہو پائی۔ معظم شرمندگی سے چور لہجے میں وضاحت دے رہے تھے۔ کہا ہے نا معظم، پچھلی باتوں کو مت دہراؤ، جو ہوا اسی میں رب کی کوئی بہتری ہوگی۔ انہوں نے بہنوئی کو اس موضوع پر مزید بات کرنے سے روک دیا تھا۔ عارفہ کیسی ہے؟ میری ایک ڈانٹ بھی نہ سہ پائی، ساری عمر اس کے کتنے لاڈ اٹھائے ہیں، تو کیا ایک بار ڈانٹنے کا بھی حق نہیں رکھتا تھا؟ وہ تو اس دن کے بعد دوبارہ شکل دکھانے کی روادار نہ ہوئی۔ اگر ملنے آ جاتی تو میں نے کتنی دیر ناراض رہ لینا تھا۔ وہ اس بار قدرے ناراضی بھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ کی بہن بہت چھوٹے دل کی ہے یونس بھائی، آپ کی ناراضی کا بار سہ نہیں پائی۔ آپ اسے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، سر درد اور بے خوابی دونوں مرض ایسے جان کو چمٹے ہیں کہ بالکل نچڑ کر رہ گئی ہے۔ اس کی حالت کی وجہ سے ہی آج میں دل کڑا کر کے آپ سے ملنے چلا آیا۔ معظم کے بتانے پر یونس احمد دل ہی دل میں تڑپ کر رہ گئے۔ اماں ابا بلا وجہ خوابوں میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کی لاڈلی ذہنی اذیت میں مبتلا تھی اور وہ ابھی تک اپنی انا کا پرچم ہی تھامے کھڑے تھے۔ میں آؤں گا اس سے ملنے انشاءاللہ، بھلی چنگی ہو جائے گی۔ انہوں نے معظم کے ساتھ گویا خود کو بھی تسلی دی۔ ضرور آئیے گا، بلکہ عارفہ نے اب تک عید کا جوڑا نہیں بنوایا ہے۔ آپ کی بہن شاپنگ کی کس قدر شوقین ہے۔ سارا سال میری جیب ڈھیلی کرواتی ہے، لیکن عید کا جوڑا ہمیشہ آپ کا دلایا ہوا ہی پہنتی ہے۔ معظم نے بے تکلفی بھرے انداز میں یاد دلایا تھا۔ یونس احمد نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ مسجد میں عصر کی نماز ادا کر کے وہ جوتے تلاش کرنے لگے تو انس احمد نے جھک کر ان کے جوتے سیدھے کیے۔ یونس احمد نے محبت بھری نگاہ اپنے چھوٹے بھائی پر ڈالی۔ آج کے دور میں ایسا سعادت مند بھائی کس کو ملتا ہے؟ کس خندہ پیشانی سے ان کی جھڑکیاں سننے کے باوجود وہ فرما بردار بھائی ہی بنے رہے تھے۔ آج کام سے جلدی آ گئے ہو؟ انہوں نے معمول کے سے انداز میں دریافت کیا تھا۔ انس احمد نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بڑے بھائی کو دیکھا۔ معمول کا یہ سوال ان کی سماعتوں کے لیے کتنا غیر معمولی ثابت ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں، دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی تھیں۔ جی بھائی جان، آج کام جلدی نمٹ گیا تھا، پھر ماں جبی نے کچھ سودا سلف بھی منگوایا تھا، بس جلدی آ گیا۔ انس احمد نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ کیا بنا رہی ہے ماں جبی آج؟ انہوں نے پوچھا۔ کیا پتہ بھائی جان، ایک ہی چٹورا ہے، گھر میں روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی سب اس کی فرمائش پر بنتا ہے۔ وہ سدید کا حوالہ دے رہے تھے۔ بچہ ہے، ابھی روزے رکھنے کی عمر آئے گی تو روزے بھی رکھ لے گا۔ وہ مسکرائے تھے۔ دونوں بھائی اسی طرح روٹین کی باتیں کرتے کرتے گھر پہنچے تھے۔ انس احمد اپنی بے پایاں خوشی دل میں چھپائے فرما بردار بنے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ماں جبین سے کہو جو بھی بنا رہی ہے مقدار بڑھا دے، ہم آج نیچے افطاری کریں گے، انہوں نے انس احمد کو اطلاع دینے والے انداز میں بتایا تھا۔ گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی انس بڑے بھائی سے لپٹ گئے تھے۔ عید آنے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں یار، وہ ان کی پشت تھپکتے ہوئے مسکرا دیے۔ میری عید تو آج ہو گئی بھائی جان، انس احمد چہکے تھے، پھر ماں جبین کو آوازیں دینے لگے۔ یونس احمد مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ افطاری میں تھوڑا وقت ہی باقی تھا، لیکن خوشی کے مارے ماں جبین سے ہر سیدھا کام بھی الٹا ہو رہا تھا۔ لوگوں کے پریشانی میں ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں، چچی جان آپ کے ساتھ الٹ معاملہ ہو رہا ہے۔ ثانیہ کو ان کی بوکھلاہٹ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ انس احمد کے لبوں سے نیچے افطاری کرنے کا مسردہ سن کر ہی وہ سب سے پہلے لپک کر نیچے آئی تھی اور اب جلدی جلدی چچی کا ہاتھ پٹا رہی تھی۔ حدید بہت کچھ بنا بنایا بازار سے لے آیا تھا۔ سدید دسترخوان سجانے میں بھائی کی مدد کر رہا تھا۔ میمونہ آنکھوں کی نمی پونچھتے ہوئے بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سب کے چہروں سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی، صرف ہانیہ تھی جو دسترخوان کے ایک سرے پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ بہت کامچور ہو گئی ہو ہانیہ، طبیعت خرابی کے بہانے کی آڑ میں کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھو گی؟ کم از کم برتن رکھوانے میں ہی ہیلپ کر دو یار، حدید نے اس کے قریب آتے ہوئے مخاطب کیا۔ ہانیہ نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ حدید اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہ پا کر چکرا گیا تھا۔ افطاری کے بعد یونس احمد نے عارفہ کی طرف جانے کا اعلان کیا تھا۔ عارفہ کی عیدی وغیرہ کی کچھ تیاری کی ہے تم نے؟ انہوں نے ماں جبین سے پوچھا تھا۔ ہر بار یہ ذمہ داری میمونہ نبھاتی تھی، اس بار یقیناً ان سے ڈر کر میمونہ نے عارفہ کے لیے کچھ نہ خریدا تھا، لیکن ماں جبین اور انس بہن کو عیدی دینا یاد رکھے ہوئے تھے۔ ماں جبین نے جھٹ اپنی تیاری سے آگاہ کر دیا۔ جوتے کا سائز کچھ بڑا لگ رہا ہے، عارفہ کو اس سے ایک نمبر چھوٹا آتا ہے، میمونہ نے چیزیں دیکھ کر رائے دی۔
ہائے اللہ بھابھی جان، آپ ساتھ ہوتی تو بتاتی نا، میں نے تو سب کچھ اپنی سمجھ کے مطابق خریدا، آپ کے بغیر مجھ سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا۔ ماں جبھی نے دکھڑا رویا تھا۔ چلو جو کمی بیشی ہے بعد میں پوری ہو جائے گی، اب جلدی چلنے کی کرو۔ یونس احمد نے بیگم اور بھاوج کو مخاطب کیا۔ انس نے فٹافٹ گاڑی نکالی تھی۔ عارفہ دونوں بھائیوں اور بھاوجوں کو اپنے سامنے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ پھر انہوں نے یونس احمد کے سینے میں منہ چھپا کر رونا شروع کیا تو انہیں چپ کروانا محال ہو گیا۔ یونس احمد خود بہن کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو رہے تھے۔ رونا بس کر دو عارفہ، کہیں پھر سر میں درد ہو جائے، معظم نے نرمی سے بیوی کو سمجھایا۔ اب نہیں ہوگا، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں فوری یقین دہانی کروائی۔ سب مسکرا دیے تھے۔ شرمندہ شرمندہ سا فائز بھی ماموں ممانیوں سے ملنے آیا تھا۔ رسمی سلام دعا کر کے وہ ایک طرف بیٹھ گیا، کسی نے اسے دوبارہ مخاطب نہ کیا۔ ہاں جب شازمہ خاطر مدارت کا سامان لے کر آئی تو یونس احمد نے میمونہ کو مخاطب کیا۔ بہو کو سلامی دیں بیگم۔ میمونہ نے حکم کی تعمیل کی۔ شازمہ جو ان مہمانوں کی آمد پر قدرے گھبرا گئی تھی ذرا پرسکون ہوئی۔ وہ ماموں کی صاحبزادی کو بھی دیکھنے کی خواہش مند تھی، لیکن دونوں بھائیوں کی اولادوں میں سے کوئی ہمراہ نہ تھا۔ رب نے مجھ گناہ گار کی دعائیں سن لی، میں اپنی خوشی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی بھابھی بیگم۔ عارفہ میمونہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے تو خود سب کچھ خواب کی مانند لگ رہا ہے عارفہ، تمہارے جلیبی جیسے بھائی کو سمجھنا میرے بس کی تو بات نہیں، ہم تو خود اس سرپرائز سے اب تک سنبھل نہیں پائے، میمونہ نے شگفتہ انداز میں کہا۔ جلیبی جیسے بھائی جان نے تو بیگم کو گھورا مگر باقی سب مسکرا دیے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، گھر کی رونق بحال تھی، سب حسب سابق عید کی تیاریوں میں مگن تھے سوائے ہانیہ کے جو پڑھائی کی آڑ میں تقریباً گوشہ نشین ہو چکی تھی۔ عید کے فوراً بعد اس کا فائنل سیمسٹر تھا اور سب سے الگ تھلگ رہنے کا بہت معقول بہانہ تھا۔ پھر ایک دن اچانک نصرت کی آمد ہوئی تھی۔ نیچے ماں جبھی سے الیگ سلیگ کر کے ماں جبھی کو اپنے ساتھ لیے اوپر چلی آئیں۔ میمونہ انہیں دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئیں۔ آس پڑوس کے جن گھروں میں ان کے قریبی تعلقات تھے نصرت کا گھرانہ ان میں سر فہرست تھا۔ اب تو خیر انہیں یہاں سے گئے ایک مدت ہو گئی تھی۔ وہ بہت گرم جوشی سے نصرت سے گلے ملی۔ ثانیہ ہانیہ بھی جھٹ نصرت آنٹی سے ملنے پاس آئیں۔ ہنس مکھ سے نصرت آنٹی ان کی فیورٹ آنٹی تھی۔ نصرت بچیوں سے بہت محبت سے ملی، خاص طور پر ثانیہ کو خاصی دیر تک خود سے چمٹائے رکھا۔ اس خصوصی التفات کی وجہ کچھ دیر بعد کھل کر سامنے آئی۔ بچیوں کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ میمونہ سے مخاطب ہوئیں۔ میمونہ بھابھی بہت آس لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے مایوس مت لوٹائیے گا، انہوں نے بہت لجاجت بھرے انداز میں میمونہ کو مخاطب کیا۔ میمونہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں اپنے ساتھ کے لیے ثانیہ کو مانگنے آئی ہوں۔ جب ماں جبیں سے پتہ چلا کہ عارفہ کے بیٹے سے ثانیہ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، میں نے سوچ لیا تھا کہ عید کے فوراً بعد آپ لوگوں کی طرف آؤں گی، لیکن روز دل میں خدشہ ستاتا کہ کہیں اتنی سی دیر سے کوئی اور رشتہ نہ آ جائے۔ میں نے سوچا روزہ ہے تو کیا ہوا، آج آنے کی ہمت کر ہی لیتی ہوں۔ اگر آپ لوگ میری درخواست قبول کر لیتے ہیں تو یقین مانیں میری عید تو آج ہی ہو جائے گی۔ نصرت کے لبوں سے یہ بات سن کر میمونہ پر شادی مرگ طاری ہو گئی۔ سعد ان کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑا تھا، شریف النفس والدین کا سلجھا ہوا بچہ، پڑھا لکھا اور ایک سرکاری محکمے میں بہت اچھی پوسٹ پر فائز۔ رب نے ان کی ثانیہ کے لیے کیا بہترین نعم البدل عطا کیا تھا۔ رب کی اس کرم نوازی پر ان کی پلکیں بھیگ گئیں، لیکن اسی ہی لمحے ایک اور سوچ ذہن میں کل بلائی تھی۔ پتہ نہیں اس رشتے میں سعد کی مرضی شامل تھی یا نصرت خود سے ہی رشتہ مانگنے چلی آئیں۔ صاحب کا تجربے نے انہیں وہمی بنا دیا تھا اور انہوں نے دل کا خدشہ زبان پر لانے میں کوئی آر نہ سمجھا۔ بات یہ ہے نصرت بھابھی کہ میری ثانیہ بالکل سیدھی سادی گھریلو سی بچی ہے۔ ایسی لڑکیاں ماؤں کو تو فوراً پسند آ جاتی ہیں، لیکن آج کل کے لڑکوں کی پسند ناپسند کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ آپ پہلے سعد سے اس کی رضامندی پوچھ لیجئے۔ میمونہ کی بات سن کر نصرت مسکرا دی تھی۔ میں آپ کا خدشہ سمجھ سکتی ہوں میمونہ بھابھی، اور اگر آپ یہ بات نہ کرتیں تو شاید میں آپ کو بتانا بھی غیر ضروری سمجھتی۔ میں نے اگر آج ثانیہ کے لیے دستے سوال پھیلایا ہے تو یہ میرے ساتھ میرے بیٹے کے دل کی خواہش بھی ہے، نصرت نے مسکراتے ہوئے آگاہ کیا۔ بہت پہلے جب گھر میں سعد کی شادی کا ذکر چھڑا تو میں نے صاحبزادے سے اس کی مرضی پوچھی، کہنے لگا ایک بار یونس انکل وغیرہ سے بات کر کے دیکھ لے، اگر وہ ثانیہ کے لیے مان جائیں۔ مجھے تب اپنے بیچارے بیٹے پر بہت ترس آیا، اس غریب کو تو علم ہی نہ تھا کہ ثانیہ کسی اور سے منسوب ہے۔ میرے بتانے پر اس کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ پھر میں نے بتیری کوشش کی کہ کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈوں جو مزاج اور عادتوں میں اپنی ثانیہ جیسی ہو۔ سچ کہوں میمونہ بھابھی، مجھے اپنے آس پاس ایک بھی لڑکی ایسی نہ نظر آئی۔ پھر اس دن ماں جبیں سے بازار میں ٹاکرا ہوا تب پتہ چلا کہ ثانیہ کی نسبت ختم ہو گئی ہے۔ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ خبر سن کر مجھے بے پناہ خوشی ہوئی۔ میں آج اسی لیے تو دوڑی دوڑی آپ کے پاس چلی آئی کہ کہیں اتنی پیاری بچی پھر کسی اور سے منسوب نہ ہو جائے۔ نصرت بیگم مسکراتے ہوئے مخاطب تھیں۔
ہم دونوں گھرانے ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب کی مانند ہیں نصرت بھابھی۔ آپ نے ثانیہ کو سعد کے لیے منتخب کیا تو یہ یقیناً ہماری خوش بختی ہے۔ میں غلط بیانی کیوں کروں؟ آپ کا مدعا جان کر میرے دل نے اس رشتے پر فوری رضامندی دے دی ہے۔ باقی میں ثانیہ کے بابا سے مشورہ کر کے آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ میمونہ نے متانت بھرے انداز میں جواب دیا۔ آپ لوگ کل ہمارے ساتھ افطاری کر لیجئے، یونس بھائی اور حاجی صاحب کی ملاقات ہو جائے گی۔ سعد سے بھی دوبارہ مل لیجئے گا، اور اگر یونس بھائی کا جواب ہاں میں ہوگا تو میں بتائے دے رہی ہوں شادی ہم جھٹ پٹ کریں گے۔ نصرت کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ اگر روزہ نہ ہوتا تو میں ابھی آپ کا منہ میٹھا کرواتی نصرت بھابھی۔ میری عقل سمجھ کے مطابق تو رشتہ پکا ہی سمجھیے۔ ماجبی مسرت بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ اللہ تمہارے منہ میں گھی شکر۔ کل افطاری پر تم نے اور انس بھائی نے بھی آنا ہے، بلکہ آپ سب لوگ بچوں سمیت آئیے۔ رشتہ ہونا نہ ہونا مقدر کی بات، ہمارا آپ کا ساتھ تو برسوں پرانا ہے۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے، اور کل آپ کے ہاں آ کر ہی منہ میٹھا کریں گے۔ ماجبی ہنستے ہوئے گویا ہوئی۔ ادھر کمرے میں ہانیہ بہن سے لپٹ گئی تھی۔ کتنے اچھے ہیں سعد بھائی، اللہ کرے بابا فوراً ہاں کر دیں۔ لاؤنج میں ہونے والی خواتین کی گفتگو اس نے حرف بحرف سنی تھی اور پھر خوشی سے بھاگتی اندر ثانیہ کے پاس پہنچی تھی۔ ثانیہ بے یقین تھی۔ سعد اس کے لیے ہرگز اجنبی نہ تھا۔ وہ ایک ہی گلی میں اکٹھے کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ وہ اس کا اسکول فیلو بھی تھا۔ بچپن کی بے تکلفی بڑے ہونے کے بعد قصہ پارینہ بن گئی تھی، لیکن جب تک وہ ان کے پڑوس میں بستا تھا آتے جاتے آمنا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ وہ خوبرو اور ڈیسنٹ سا لڑکا اس کے ساتھ کا طلبگار تھا، اور کبھی اسے احساس تک نہ ہوا۔ ثانیہ کی حیرانی فطری تھی۔ آنٹی نے کل سب کو افطاری پر بلایا ہے۔ امی تمہیں تو کبھی ساتھ نہیں لے کر جائیں گی، لیکن میں ضرور ساتھ جاؤں گی۔ امی نے منع کیا تب بھی، اتنے دنوں سے سعد بھائی کو دیکھا تک نہیں۔ پہلے تو بہت ڈیشنگ تھے، اللہ جانے اب کیسے ہو رہے ہوں گے، دیکھنا تو بنتا ہے نا۔ ہانیہ پرجوش ہو کر پلان بنا رہی تھی۔ اتنی ایکسائٹڈ مت ہو ہانیہ، اب یہ صرف ایک پرپوزل ہے۔ ثانیہ نے متانت بھرے انداز میں بہن کو سمجھانا چاہا۔ میرے دل نے گواہی دے دی ہے، وہ ہی میرے جیجا جی ہوں گے، وہ یقین بھرے انداز میں بولی۔ ثانیہ اس کے بچپنے پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہانیہ کے دل کی گواہی سچی تھی۔ ثانیہ کا نصیب سعد سے جڑنا تھا سو جڑ کر رہا۔ آج سعد کی فیملی کو جوابی افطاری پر مدعو کیا گیا تو وہ صرف افطاری کرنے ہی نہ آئے تھے، بلکہ اپنی ہونے والی بہو کے لیے عیدی بھی لائے تھے۔ ثانیہ کے چہرے پر بکھرا گلال اسے عجیب سا نکھار بخش رہا تھا۔ آج عارفہ اور معظم بھی مدعو تھے۔ عارفہ نے بھتیجی کو خود سے لپٹا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سدا خوش رہو میری جان۔ انہوں نے اسے دل سے دعا دی، مگر پلکیں بھیگ سی گئیں۔ ثانیہ نے پھپھو کی ہتھیلی کی پشت پر بوسہ دیا۔ وہ اپنی پیاری پھپھو کے دل کی حالت سے بے خبر نہ تھی، مگر یہ قسمت کے کھیل تھے۔ وہ رب کی رضا پر راضی رہی تو رب نے بھی اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ وقت رخصت جب دونوں خاندانوں میں الوداعی کلمات کا تبادلہ ہو رہا تھا، تب نصرت کو دوبارہ بہو کی یاد ستائی۔ بھئی ہماری بیٹی کو تو بلا دو، کیا وہ اللہ حافظ کہنے نہیں آئے گی؟ ان کے کہنے پر ہانیہ مسکراتے ہوئے ثانیہ کو بلانے چلی گئی۔ دل ہی دل میں وہ نصرت آنٹی کی چالاکی کی قائل ہو گئی۔ وہ آج اپنے برخوردار کو ساتھ لائی تھیں تو ثانیہ کی ایک جھلک بھی دکھائے بغیر واپس تھوڑی جا سکتی تھی۔ سعد جو ثانیہ سے سامنا نہ ہونے پر مایوس سا کھڑا تھا، ماں کی بات سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا، اور جس وقت شرمائی بوکھلائی اور گھبرائی سی ثانیہ ہانیہ کے ہمراہ سسرالیوں کو اللہ حافظ کہنے پہنچی تو پہلی نگاہ ہی سامنے کھڑے سعد پر پڑی۔ وہ تو پہلے ہی وارفتگی سے اسے تک رہا تھا۔ نگاہوں کے تبادلے پر جہاں ثانیہ بری طرح سٹپٹائی، سعد سر جھکا کر مسکراہٹ چھپانے لگا۔ وہ ثانیہ کو چھیڑ رہی تھی۔ میری فکر چھوڑ کر اپنی خیر مناؤ، چچی جان بھی صرف تمہارے امتحان ختم ہونے کی منتظر ہیں، پھر وہ بھی دھوم دھام سے تمہیں مسز حدید بنا کر اپنے پورشن میں لے جائیں گی۔ ثانیہ نے جوابی وار کیا۔ پلیز ثانیہ، میں اس وقت صرف تمہارے لیے دل سے خوش ہونا چاہتی ہوں، میرا موڈ خراب مت کرو۔ وہ بگڑے ہوئے انداز میں بولی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے ہانیہ؟ حدید بیچارے کو الگ پریشان کیا ہوا ہے۔ اب جب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو تمہارے چہرے کے بگڑے زاویے میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ کھل کر بتاؤ تمہیں حدید سے کیا شکایت ہے؟ ثانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سننا ہی چاہتی ہو تو سنو۔ تمہارے حدید صاحب زبانی کلامی مجھ سے محبت کا جتنا مرضی راگ الاپیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ سے مایوس ہو کر جیا سے شادی پر راضی ہو گیا تھا۔ نہ صرف راضی بلکہ ان دونوں کی شادی تک طے ہو چکی تھی۔ چلو مان لیا وہ اس کا حق تھا، ظاہر ہے جب بابا نے ہمارا رشتہ ختم کر دیا تھا تو اس نے بھی کہیں تو شادی کرنی تھی، لیکن مجھ سے محبت کے دعوے دار نے دوسرا ظلم مجھ پر نہیں بلکہ اس لڑکی پر توڑا۔ جیا نے بھی تو رشتہ جڑنے پر اس کے حوالے سے کچھ خواب اپنی پلکوں پر سجا لیے ہوں گے نا، مگر جب یہاں بابا کی ناراضی ختم ہوئی تو محترم کی محبت پھر سے جاگ اٹھی۔ اصل حیرت مجھے چچی پر ہے، بیٹے کی خاطر انہوں نے بھتیجی پر ظلم کر ڈالا۔ شادی تک طے ہونے کے بعد جانے کیا کہہ سن کر اپنے بھائی سے معذرت کی ہوگی، اور اب دوبارہ مجھے بہو بنانے کو تیار بیٹھی ہیں۔ وہ ناراض لہجے میں ماجبی کا بھی شکوہ کر بیٹھی۔
اور ثانیہ کے لیے تو یہ انکشاف اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا ہانیہ؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مجھے علم ہے تمہیں میری بات پر مشکل سے ہی یقین آئے گا، لیکن سدید جیسا معصوم بچہ خود سے گھڑ کر تو یہ بات نہیں بتا سکتا نا۔ ہانیہ کے کہنے پر ثانیہ چپ ہو گئی۔ سدید نے کہا یہ سب؟ ثانیہ کی بات سن کر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا۔ ہاں، جس روز ہانیہ کی طبیعت بگڑی تھی تو اس کی وجہ یہ انکشاف ہی تھا۔ ثانیہ کے کہنے پر حدید نے سوچ کے گھوڑے دوڑائے، پھر سر پر ہاتھ مارا۔ تمہاری بہن کا اپر چیمبر بالکل خالی ہے۔ سدید کی باتوں کو اتنا سیریس لے بیٹھی۔ حدید کو سب یاد آ گیا تھا۔ ماموں نے جیا کا رشتہ اپنے سسرالی عزیزوں میں طے کیا تھا اور اس روز ماں جبیں یہی تذکرہ لے بیٹھی تھی۔ بھائی جان جیا کی شادی پاکستان آ کر کریں گے۔ بھابھی کے میکے میں رہنا تو ممکن نہ ہوگا، ظاہر ہے وہ جیا کا سسرال ہوگا۔ میرا خیال ہے وہ ہمارے ہاں ہی قیام کریں گے۔ شادی والا گھر ہوگا تو نئے سرے سے پینٹ وغیرہ تو کروانا پڑے گا نا۔ وہ تو عمومی انداز میں بات کر رہی تھی، مگر سدید صاحب کا موڈ آف ہو گیا۔ پہلے حدید بھائی کی شادی ہونی چاہیے، میں نے ان کا شہبالا بننا ہے۔ آپ جیا آپی کی شادی ہونے کا کہہ رہی ہیں، تم دعا کرو گے نا تو بھائی کی شادی ہوگی۔ ماں جبیں نے پیار سے بیٹے کو مخاطب کیا۔ دعا کروں گا تو ہو جائے گی، سدید نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہو جائے گی یار، بالکل ہو جائے گی۔ حدید نے پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ جیا آپی سے پہلے یا ان کے بعد؟ سدید کو یقین نہ آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ہی ہو جائے گی یار، ابھی تو جیا کی شادی میں بھی 6-8 مہینے ہیں۔ تو دعا کرے گا تو اپنی نیا بھی پار لگے گی۔ وہ ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ اس وقت کیا خبر تھی کہ عام سے انداز میں کی جانے والی یہ بات زندگی کو کس طوفان سے ہمکنار کر دے گی۔ اس نے ہانیہ کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے ثانیہ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ساری بات سن کر ثانیہ کی ہنسی نکل گئی تھی۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی۔ محترمہ نے مجھ پر اعتبار نہ کیا، میری محبت پر اعتبار نہ کیا، اعتبار کیا اس چھوٹے پیکٹ کی بات پر۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ شکر ہے سدید سامنے نہ تھا، ورنہ ایک جھانپڑ کا حقدار تو تھا ہی وہ۔ اب ناراض ہونے کی باری تمہاری ہے، میں کم از کم اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ثانیہ مسکرا کر بولی۔ محترمہ کو اتنی آسانی سے معاف کرنے والا ہوں بھی نہیں، میری نرمی اور محبت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے وہ۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا، مگر اندر سے دل شانت ہو چکا تھا۔ پھر کیسے معافی مانگوں اس سے؟ ہانیہ منمنا کر بولی تھی۔ مجھے کیا خبر کیسے معافی مانگو، تم نے کم تو نہیں ستایا اسے۔ وہ ناراض ہونے کا پورا حق رکھتا ہے، اور مجھ سے اس معاملے میں کوئی امید مت رکھنا، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کرنے والی۔ ثانیہ نے ہری جھنڈی دکھائی۔ کتنی بے وقوف تھی میں، اس سدید کے بچے کی بات پر یقین کر لیا۔ ہانیہ کا بس نہ چل رہا تھا اپنے سر پر کوئی چیز اٹھا کر دے مارے۔ ثانیہ دل ہی دل میں مسکرائی، بظاہر بے نیاز بنی ہوئی تھی۔ حدید کا اتنا تو حق بنتا ہی تھا کہ ہانیہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرے۔ حدید اب سنجیدگی کے تمام تر ریکارڈ توڑے ہوئے تھا۔ چاند رات کو گھر میں روایتی گہما گہمی تھی۔ دیورانی جیٹھانی سر جوڑے بیٹھی عید کے دن مہمانوں کی خاطر مدارت کے پروگرام کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ عید کا سارا دن مہمانوں کی آمد کا تانتا بندھا رہتا تھا، اور امیدیں واسق تھی کہ ثانیہ کے سسرال والے بھی کل عید ملنے ضرور ہی تشریف لائیں گے۔ عید کے دن کام والی ملازمہ چھٹی کرتی تھی، سو ثانیہ گھر کی سیٹنگ اور صفائی ستھرائی کا آدھا کام رات کو ہی نمٹا لینا چاہتی تھی۔ سدید اپنی متوقع عیدی کا حساب لگانے کے لیے سب کا سر کھانے میں مصروف تھا۔ ہانیہ کی نگاہیں حدید کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ شاید گھر پر ہی نہ تھا۔ مایوس ہو کر وہ کچن میں گھس گئی۔ عید کی صبح چنا چاٹ اور دہی بڑے بنانے کی ذمہ داری اس کی ہوتی تھی۔ وہ بھی کچھ کام نمٹا لینا چاہتی تھی۔ امی آج آپ نے مجھے چائے تک نہیں پلائی، سامان سارا لے آیا ہوں، بس اب ایک کپ چائے، کڑک سی۔ وہ سامان کے تھیلے اٹھائے بولتے ہوئے کچن میں آیا۔ ہانیہ کو دیکھ کر ٹھٹکا، پھر فوراً ہی واپس پلٹنے لگا۔ اب بنا بولے یہاں سے نکلے نا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، ہانیہ نے روحانسے انداز میں اسے پکارا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، حدید نے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور بندہ سوری کرنے کا تو موقع دیتا ہے۔ میں 2 دن سے تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اور تم سامنے ہی نہیں آ رہے۔ ہانیہ نے سوری کرنے کے بجائے شکوہ کر ڈالا۔ تم 2 دن میں تھک گئی، کمال ہے بھائی۔ وہ طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ اچھا تانے ہی دیتے رہو گے یا سوری کا موقع بھی دو گے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ دیا موقع، کرو سوری، حدید نے لب بھینچ کر مخاطب کیا۔ جب تمہارا مجھے معاف کرنے کا ارادہ ہی نہیں تو سوری بول کر ضائع کیوں کروں؟ وہ اس کے انداز پر تپ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم اپنا سوری رکھو اپنے پاس۔ وہ دوبارہ باہر جانے لگا۔ اچھا نہ کہہ تو رہی ہوں سوری، ہانیہ نے جلدی سے کہا۔ حدید کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ پھیلی جو اس نے فوراً چھپا بھی لی۔ بس اب جاؤں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔
کتنی بار سوری کرواؤ گے؟ میں بھی کم اذیت سے تو نہیں گزری۔ اس کے کٹھور سے انداز پر ہانیہ بی بی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ حدید کو لگا اب لینے کے دینے پڑ جائیں گے، سو ڈرامے بازی ختم کرنے میں ہی عافیت جانی۔ آج مہندی کیوں نہیں لگائی؟ اس نے پوچھا۔ اس وقت صبا کے پارلر پر کون لے کر جاتا؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے مسکین سے انداز میں گویا ہوئی۔ اس کی عید مہندی کے بنا ادھوری ہوتی تھی۔ گھر کی باقی خواتین تو کون مہندی سے ایک دوسرے کی ہتھیلیوں پر گول ٹکیاں لگا کر شوق پورا کر لیتی تھیں، لیکن وہ بہت اہتمام سے قریبی پارلر جا کر دونوں ہاتھوں پر آگے پیچھے مہندی لگواتی تھی، اور یہ ڈیوٹی حدید کو ہی بھگتانی پڑتی تھی۔ جو ہر بار لے کر جاتا ہے آج بھی وہی لے کر جائے گا نا؟ چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ سچ تم لے کر جاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ بدھو ہو تم سے ناراض رہ سکتا ہوں میں؟ حدید نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں بدھو تو ہوں میں، لیکن تم جیسے عقل مند کا ساتھ ملے گا تو بیلنس ہو جائے گا۔ اس نے فراق دلی سے بدھو ہونا تسلیم کیا تھا۔ حدید بھی جواب میں کوئی پیار بھرا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سدید صاحب وہاں آ نکلے۔ حدید بھائی، سب نے بتا دیا ہے کہ کل مجھے کتنی عیدی دیں گے، اب آپ باقی رہ گئے ہیں، جلدی سے بتائیں تاکہ میں فائنل اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لوں۔ وہ جیب سے کیلکولیٹر نکالتے ہوئے بولا۔ فائنل اماؤنٹ میں 2 جھانپڑ ایڈ کر لو۔ وہ اس کی بے وقت آمد پر سخت بدمزہ ہوا۔ بس تو؟ وہ مصروف سے انداز میں بٹن دباتے دباتے رکا۔ کیا کہا آپ نے؟ جھانپڑ؟ یو مین تھپڑ ہے نا؟ ہانیہ آپی، جھانپڑ کا یہی مطلب ہے نا؟ سدید نے ناراضی بھرے لہجے میں کنفرم کرنا چاہا۔ مذاق کر رہے ہیں تمہارے حدید بھائی، پورے 2000 دیں گے یہ تمہیں عیدی میں۔ ہانیہ نے حدید کو گھورنے کے بعد سدید کو یقین دلایا۔ 2000 عیدی کے اور 3000 دعا کے، یعنی یہ ہو گئے 5000۔ سدید مطمئن ہوا۔ کیسی دعا؟ ہانیہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ روزانہ افطاری سے پہلے حدید بھائی اور آپ کی جلدی سے شادی ہونے کی دعا کرتا تھا نا؟ بھائی نے کہا تھا پورے رمضان یہ دعا کرو تو 3000 ملیں گے، سدید نے آگاہ کیا۔ حدید چھوٹے بھائی کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اب جانے محترم مزید کیا کچھ انکشاف فرمانے لگے تھے، اور اسی لمحے سدید کو کچھ یاد آیا۔ حدید بھائی، میں 2 دن دعا کرنا بھول گیا تھا، تو آپ صرف 2800 دے دینا۔ عیدی کے 2000 سے مل کر یہ ہو جائیں گے 4800۔ سدید نے بے ایمانی کرنا مناسب نہ جانا تھا۔ اب اگر تم یہاں سے 9 دو 11 نہ ہوئے تو 4800 تو چھوڑ، میں 40 روپیز بھی نہیں دوں گا تمہیں۔ حدید نے اسے دھمکایا تھا۔ ہانیہ کل کل کرتی ہنس پڑی تھی۔ حدید نے اسے گھورنا چاہا مگر پھر خود بھی ہنسی روک نہ پایا۔ ختم شد۔ جی تو ایک اور نٹ کھٹ سی، شرارتی سی، کھٹی میٹھی سی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ سب کو کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔